मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। वक़ाल तआला वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु बिल मिल्लतिल बैदा अस्समहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की 2 आयतें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल की तौफीक अता फरमाए। बातें करने को इतनी सारी दिमाग में घुस रही होती हैं, उसमें समझ में नहीं आता कि कौन सी बात रखी जाए और कौन सी स्किप कर दी जाए। क्योंकि इस वक्त जो हालात मुसलमानों के चल रहे हैं, कोई एक चीज़ भी सीधी नहीं है, न दुनिया न दीन, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर ठीक ना होने की 2 किस्में, एक ये कि अमल ठीक ना हो, एक ये कि कॉन्सेप्ट ही ठीक ना हो। तो हमारा अमल भी ठीक नहीं है, नज़रियात भी ठीक नहीं है। इंसान को पहले पता हो ना कि अच्छे की क्या डेफिनेशन है, बुरे की क्या डेफिनेशन है, ताकि मैं बुरे से बचूं और अच्छाई को अपनाऊं। फिर ये अगला मरहला है कि अच्छाई जब समझ में आ जाए तो वो बना कैसे जाए, ये अगला मरहला है। एक आदमी चरस पीता है तो आपको उसकी तरबियत के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो ये कि उसको ये समझाना पड़ेगा कि चरस बुरी चीज़ है। हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो, वो समझता हो कि चरस पीना क्या है। वो पी के भी दिखाता हूँ मैं, जब भी स्टाइल जो है ना ऐसे ही होता है ना। वो ये समझता है कि चरस पीना कोई अच्छा काम है, इससे इंसान रिलैक्स होता है, डिप्रेशन स्ट्रेस ख़त्म होती है, इससे मज़े की नींद आती है। तो क्या आप उससे चरस छुड़वा सकते हो? भाई पहले उसकी खोपड़ी में ये बात बिठानी पड़ेगी कि चरस पीने से तुम्हें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। और ये खोपड़ी में उस वक्त बिठाओगे जिस वक्त उसने पी भी ना हो। पी के आया तो फिर ये बात खोपड़ी में नहीं बैठेगी। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। अगर आपने उसकी खोपड़ी शरीफ में ये बात बिठा दी, वैसे चरसी की खोपड़ी शरीफ होती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एहतरामन उसको खोपड़ी शरीफ कह रहा हूँ। आवाज़ सबको साफ आ रही है? अगर आपने उसकी खोपड़ी शरीफ में ये बिठा भी दिया कि चरस बुरी चीज़ है, तो क्या ये बिठाना काफ़ी है भाई? भाई उसको मोटिवेट करना, उसको तरीक़ा बताना, काउंसलिंग की ज़रूरत होगी उसको कि भाई इस तरह से छोड़नी है, तुमने मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी उसको। और स्ट्रगल के लिए भी कोई काउंसलिंग करेगा, समझाएगा तो छूटेगी, वरना आसान नहीं है। तो मैंने तो ये एक मिसाल दी है चरस की। हर बयान में मैं मिसाल चरस ही की देता हूं। मिसाल तो मज़े की होनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? मिसाल ऐसी होनी चाहिए, सुट्टा ना भी लगाओ, मज़ा उसमें सुट्टे का है। तो हमारे साथ, मुसलमानों के साथ बड़ा मसला, ख़ास तौर पर ये जो हम पाकिस्तानी और इंडियन लोग हैं, जिन्हें देसी लोग कहा जाता है,
ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو فالو ہی نہیں کرتے ان کا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. جو مذہب کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کرتے، آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے یا اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بالکل ہی ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. ان کے لیے تو اللہ نے آخرت میں اعلان کر دیا جہنم کی آگ ہے. جس نے بنایا اس کا کھاتے ہو، بنانے والے کو مانتے نہیں ہو. یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے نا بنانے والے کا انکار کرنا. اللہ نہیں چھوڑے گا. آج آپ یوٹیوب پہ مختلف ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں نا، اللہ کی قدرت کی کیسے کیسے عجائبات ہیں، لیکن ان سیکولر لوگوں کے منہ سے کبھی ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں نکلتا، دیکھا ہوگا آپ نے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ کہتا ہے خود تمہارے اپنے اندر اتنے عجائبات ہیں. انسان کی باڈی خود ایک میوزیم ہے، عجائب گھر ہے. جس نے بنایا ہے اس کو بھول گئے آپ، اس کا انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا، تو پھر تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا. ہماری نظر میں وہ شخص اچھا ہو سکتا ہے جو خدا کا منکر ہے، اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے. خدا کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، کتنے ہی اچھے اعمال ہوں، کتنے ہی اچھے اخلاق ہوں، اللہ نہیں مانتا. تو میں ابھی ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اسلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو میں اور آپ ہیں، مانتے ہیں، تبھی تو بیان سننے آئے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مغرب کی نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے سر پہ ٹوپی بھی پہنی، اس کی علامت ہے بھائی تھوڑا تھوڑا اسلام سے کیا رہ گیا ہے، رشتہ باقی رہ گیا ہے. تو میں اپنے جیسے، ہم جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مانتے ہیں اسلام کو، لیکن اسلام کی تعلیمات کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو، سب سے پہلی بات یہ جو آج ہمارے تنزل اور تباہی کا سبب ہے، مسلمان اور سستی، یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع بولو نہیں ہو سکتی. جو سست ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ دماغ میں رکھو. مسلمان سست ہے یا نہیں ہے؟ یہ جواب دینے میں بھی سستی ہو رہی ہے تو سوچو کتنے سست ہوں گے. سوال پوچھا جائے اس میں بھی آدھے گھنٹے میں اگر جواب آئے گا تو اس کا آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ مسلمان کیا ہے، سست. میرے پاس جب بھی کوئی نوجوان آتا ہے نا کہ میں چاہتا ہوں گناہوں کو چھوڑوں، میں چاہتا ہوں یہ کروں، میں چاہتا ہوں وہ کروں، مجھے پتا ہے کہ جب تک یہ سستی نہیں چھوڑے گا کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. یہ ہر کام دنیا میں ہمت سے ہوتا ہے. سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا. میں نے دین پہ دنیا میں چلنے والے جو بہت ایکٹیو تھے، دنیا میں بڑے ایکٹیو تھے، وہ چاہے وہ پیسہ کمانے میں ہو، چاہے وہ پڑھائی میں ہو، جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ دین کی طرف آئے نا تو دین میں وہ بہت تھوڑے عرصے میں بہت آگے نکل گئے. بہت تھوڑے عرصے میں وہ بہت آگے نکل گئے. کسی نے بڑی ایک پیاری مثال دی ہے کہ اگر ایک بہت بڑا پتھر، بہت وزنی، آپ اسے اپنی جگہ سے ہلانا چاہتے ہو اور ایک آدمی، دو آدمی پکڑ کے دھکے دیں تو محنت زیادہ صرف ہوگی، اس کا آؤٹ پٹ بہت ہی کم ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ این کرتے رہیں گے، زور لگاتے رہیں گے، وہ ہلے گا بھی نہیں. کسی عقل مند کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا بھائی لیور کا استعمال کرو. کس کا استعمال کرو بھائی؟ ایک راڈ لو لمبی ہے بھائی، اردو میں اس کو کہتے ہیں نا قوت کا بازو، جتنا لمبا ہوگا تو آپ کو پاور اتنی ہی. پانا جو ہے نا، پانا جس سے آپ نٹ کھولتے ہیں، اور آسان مثال دے دیتا ہوں، اگر آپ نٹ کھولنے کے لیے ہاتھ سے 6 آدمی پکڑ کے زور لگائیں، ایک تو وہ نٹ ہاتھ میں ہی نہیں آئے گا.
اور پھر زور لگے گا ہی نہیں آپ سے. اس کا طریقہ یہ بھائی ایک پانا لو. پانا تو پتہ ہے نا, جس کا گھر میں پانا ٹائم پہ بڑا مشکل ہوتا ہے, ہر وقت پانا آپ کو گھر میں نظر آئے گا, لیکن جب کام پڑ جائے گا تو پانے کا پانا بڑا مشکل ہو جائے گا, جگہ پہ چیز ملتی ہی نہیں ہے. تو میں اس پانے کی بات کر رہا ہوں جس کو وقت پہ پانا پڑ جائے تو وہ مل جائے. آپ نے کیا کیا, اس پانے سے پکڑ کے نٹ کو ہلایا, پھر بھی اگر نہیں ہل رہا تو لوگ کیا کہتے ہیں, میں سائنس سمجھا رہا ہوں دیسی سٹائل میں, قوت کا بازو کہتے ہیں نا سائنس میں, جتنا لمبا ہوتا ہے نا لیور, تو فورس اس کے اینڈ میں سب سے کم لگانی پڑتی ہے نا. تو اب آپ نے کیا کیا, ذرا پانا بھائی لمبا والا پانا لے کر آؤ. کیا خیال ہے, یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ابے چھوٹا پانا سے نہیں کھل رہا, لمبا والا, ابے تبے وہاں بولنا پڑتا ہے, ورنہ وہ لائے گا نہیں, سست ہے نا سامنے والا, وہ بھی تو مسلمان ہے, کلمہ گو ہے نا. اس کو جب تک ابے تبے نہیں بولو گے, آپ کا بیٹا ہے, چھوٹا بھائی ہے, وہ بھی فوراً پانا لے کے نہیں آئے گا, کیونکہ پوری قوم کیا چل رہی ہے بھائی, سست. یہ جنت میں جائے گی جس سے پانا نہیں کھل رہا, اور پانا تلاش کرو تو وہ لا کے نہیں دے رہا سستی کی وجہ سے, تو یہ کہاں جائے گی میرے بھائی؟ جنت الفردوس کے اعلی درجات حاصل کرے گی. این خیال است و محال است, شاعر نے کہا یہ خیال ہے جو پورا ہونے والا نہیں ہے. راحت اندھوری نے کہا تھا کہ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا, کوئی شعر کا مجھے اکثر شعر یاد نہیں ہوتا, اس کا مطلب یاد رہ جاتا ہے, تو میں وہ شعر اپنے الفاظ میں رپورٹ پیش کرتا ہوں, پھر شعر نہیں پیش کرتا. یعنی شاعر نے جو شعر میں رپورٹ دی ہے نا, وہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا, پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. سمجھ رہے ہو نا, جنت میں جانے کے لیے پہلے کیا ہوتا ہے, مرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا, اس سست کو بولا کہ یار لمبا والا پانا لے کے آ. تو لمبا والا جب آپ پانا لے کے آئیں گے تو اس کے کنارے پہ تھوڑا سا زور لگائیں گے, زور کم لگے گا, آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام جب بے ڈھنگے طریقے سے کیا جاتا ہے اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے, رزلٹ اس کا زیرو ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی کام کھوپڑی شریف استعمال کر کے, پلاننگ کر کے, عقل استعمال کر کے کسی کام کو کیا جائے تو محنت کم ہوتی ہے, آؤٹ پٹ اس کا کیا ہوتا ہے, بہت خاندانی ہوتا ہے. اب آپ نے کیا کیا, وہ جو پتھر جس کو ہلانا تھا نا, ایک پانا لے کر آئے, راڈ لے کر آئے, مضبوط راڈ ہو, وہ پتھر کے نیچے کنارے پہ رکھ کے ذرا سی پش کرو گے, وہ پتھر کیا کرے گا, لڑک جائے گا. وہ بشرطے کہ اس کو پتھر کے جو سینٹر ہے نا, جو اس کے ویٹ کا جو مرکز ہے وہاں رکھا جائے, وہاں رکھا جائے. آپ کو پتا ہے دنیا مسلمانوں کو جو تباہ کرنے کی کوشش میں ہے نا, یہ میرا موضوع, یہ بیچ میں ایک الگ سے بات آ رہی ہے لیکن یہ پھر بات رہ نہ جائے. اصل جو میرا ٹاپک ہوتا ہے بیچ میں درمیان میں بریک لیتا رہتا ہوں. ہوتا ہے نا یو فون تم ہی تو ہو, یہ یوں سمجھ لو, کوئی بھی پروگرام ہو یو فون تم ہی تو بیچ میں آ جاتا ہے نا, اب اس کا کوئی تک بنتا ہے, لیکن یو فون والے کہتے ہیں تک بنے نہ بنے ہمارا فون تو بکے گا نا. ابے بھائی ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہو, بیچ میں آ گیا یو فون تم ہی تو ہو, کوئی تک بن رہا ہے, ادھر ارطغرل ہے, ادھر ملک پہ حملہ ہو رہا ہے, اور بیچ میں کیا آ گیا, یو فون. یو فون والوں سے آپ بولو کہ یار یہ بیچ میں تم یو فون ڈرامے کے بیچ میں کیوں لا رہے ہو, کہہ رہے ڈرامہ گیا تیل لینے, ہمیں اپنا موبائل بیچنا ہے, ہمیں اپنی سم بیچنی ہے. تو میں بھی بعض دفعہ ٹاپک سے بیچ میں ہٹ کے اس لیے بیچ میں بات لے آتا ہوں کہ وہ بڑی کارآمد بات ہے, وہ میں نے چلتی کرنی ہے, وہ بعد میں شاید موقع نہ ملے, تو اس لیے میں تھوڑا سا بیچ میں نا پاز کا بٹن دبا کے ایک الگ بات کر رہا ہوں آپ سے. وہ یہ ہے, یہ جو میں نے مثال دی ہے نا کہ قوت کا بازو اور اس کی جو فورس ہے وہ بیچ میں لگے جہاں سارا ویٹ کا جو مرکز ہے, تو محنت تھوڑی ہوتی ہے, رزلٹ اس کے بہت زیادہ. تو آپ کو پتا ہے مسلم سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے غیر مسلم قوتیں, جو اسلام دشمن قوتیں ہیں, وہ یہی کر رہی ہیں.
وہ اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے, مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ یہ نہیں کرتے بے وقوفوں کی طرح کہ ایک ایک کے پاس جا کے سمجھائیں, بھائی تو داڑھی کیوں رکھ رہا ہے, بھائی تو نماز کیوں پڑھ رہا ہے, بھائی حج میں کیا رکھا ہے, بھائی لیبرل بنو, آخرت کا انکار. نا 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 نا, انہوں نے کہا دو کام کر دو دنیا میں, ایک بے حیائی پھیلا دو بس, بلکہ دوسرا بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. لڑکیوں کو گھروں سے نکالو, خواتین کو, عورت کی آزادی کے نعرے لگاؤ, کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں, آٹومیٹیکلی 20 30 40 50 سال کے بعد سب بیڑا غرق ہو جائے گا. عورت جب گھر سے نکلے گی, جاب کرے گی, آپ کے ساتھ دفتروں میں بیٹھیں گی لڑکیاں مختلف ڈیزائن کی, آپ جو گھر میں دیکھ رہے ہو 10 سال سے وہ ڈیزائن چینج ہوا نہیں ہے, اور ادھر روزانہ ڈیزائن کیا ہو رہا ہے, بولو بھائی, چینج ہو رہا ہے ڈیزائن. تو وہ پرانا والا اچھا لگے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ اچھا. ادھر انٹیوں سے آپ کی دوستیاں ہوں گی, انٹیوں سے دوستیاں ہوں گی, زنا پھیلے گا سوسائٹی میں, لڑکیاں بے پردہ ہو کے گھومیں گی, کو ایجوکیشن سسٹم آئے گا, یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالج میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں گے تو لڑکوں میں بھی شرم نکلے گی, لڑکیوں میں بھی حیا ختم. پروفیسر صاحب کے لڑکیوں اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات, اور فیمیل پروفیسر کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات, زنا پھیلے گا. نکاح میں بڑی ٹینشن ہے, زنا میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. نکاح تو ٹینشنوں سے بھری لائف کا آغاز ہے. تو جب مرد کو سستے میں وہ مزہ جو ہزاروں لاکھوں روپے مہر اور گیس بجلی کا بل اور گھر کا انتظام, یہ ساری چیزیں کر کے جب فری پھوکٹ میں نئی لڑکی مل رہی ہے تو پاگل ہے کہ وہ نکاح کرے گا؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ جب وہ نکاح نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ 10 20 30 سال میں گدھے گھوڑوں کا معاشرہ وجود میں آ جائے گا, فیملی سسٹم تباہ و برباد ہونا شروع. جب نکاح نہیں ہوگا, گدھے گھوڑوں میں کیا ہوتا ہے, زنا ہوتا ہے نا, تبھی گدھے گھوڑوں کا فیملی سسٹم ہوتا ہے. ابے کبھی سنا گدھے کے چاچا آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے, گدھے کی پھپھو آئی ہوئی ہے, کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ یار سستی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. نہیں سنا تو بول دو نہیں سنا بھائی. گدھے کے ماموں آئے ہوئے ہیں, گدھے کی خالہ آئی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. گدھے گھوڑے کتے بلے یہ ان کے فیمیل سے ریلیشن ہوتا ہے, فزیکل ریلیشن ان کا ہوتا ہے, اور رشتے نہیں بنتے. تو جب خاندانی نظام تباہ ہوگا تو ہم مسلمان کیوں ہیں؟ میرے ابا مسلمان, میرے دادا مسلمان, میرے ماموں مسلمان, میری پھپھو مسلمان, میرا خاندان مسلمان, میرا بھائی, میری بہن, پورا ایک پریوار ہے جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں, خاندان ہے. خاندان کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے ہم بچے ہیں. میں چرس نہیں پیتا, اسلام تو ہم بالغ ہونے کے بعد سمجھ میں آتا ہے بھائی, ہم پہ ابا کی بھی نگرانی تھی, بڑے بھائیوں کی بھی نگرانی تھی, بہنوں کا بھی خیال تھا. پھر آگے ہماری شادی ہوئی, ہمارے بچے ہوئے, اب بھی اگر سٹا لگائیں گے سوچیں گے بھائی بچوں کا کیا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ آگے ان کی ذمہ داریاں ہیں. تو ذمہ دار آدمی برائیوں کی طرف نہیں جاتا. بہت سارے مسائل ہیں. پھر انسان بھکاری بننے کی طرف بھی نہیں جائے گا. بچے بڑے ہوں گے, آپ کا دست و بازو بنیں گے, معاشی ترقی ہوگی, بہت سارے فائدے. انہوں نے کہا ایک چیز کو فوکس کرو, بے حیائی پھیلاؤ, جس سے خاندانی نظام کیا ہو جائے, تباہ ختم. اس کے بعد گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے, حکومت کے وفادار ہوں گے, جیسے گورے حکومت کے وفادار, ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں, بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. امریکہ میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے, یو کے میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے. ان کے ہاں اچھا وہ نہیں ہے جو شراب نہ پیتا ہو, نہ نہ نہ. اچھا وہ نہیں ہے جو لڑکوں سے بدفعلی نہ کرتا ہو. کہہ رہے ہیں جا بھائی تیرا مرضی, تو 10 لڑکوں سے بدفعلی کر, تو لڑکیوں سے زنا کر, تو اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے, تو اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا جا, ہمیں اس سے ٹینشن نہیں ہے. امریکہ میں, یورپ میں, اٹلی میں, جرمنی میں اچھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وائٹ منی ہے یا نہیں ہے, اور وائٹ منی کا مطلب ٹیکس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, ایسی کی تیسی والا جو مرضی کرنا ہے کرو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے, کھوپڑی میں بات کا بٹھانا بڑا مشکل کام ہے یار, بہت مشکل کام. ابھی دیکھو نا غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے, یہ کون کنٹری کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں کیا؟ یہ جو بدترین ظلم ہو رہا ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب یافتہ, ایٹیٹیوڈ پہ دنیا مرتی ہے. ایٹیٹیوڈ تو گورے جیسے ہونے چاہیے بھائی. امریکہ میں جاؤ, اسٹائل بھی وہی ہوتا ہے امریکن والا نا, جب مجھے لوگ بتا رہے ہوتے امریکہ میں جاؤ مفتصاب علاج فری ہے, ایکچولی یہ وہ اتنا اچھا ہے, تو فلسطینیوں کو کیوں مار رہا ہے بھائی تو؟ ہماری مثال چپل چرانے والے کی ہے, ہم اتنے بڑے چور ہیں, وہ یہ چپل چرا کے بدنام نہیں ہوتے.
دنیا میں چوروں کی دو قسمیں ہیں, ایک مسجد سے چپل چرانے والا جو بے عزت بھی ہوتا ہے, پٹتا بھی ہے, کوئی اس کو رشتے ناتے بھی نہیں کرتا, اور ایک ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑی بڑی اسمگلنگ کرتے ہیں, لاکھوں لوگوں کا خون چوستے ہیں, بڑی بڑی پراپرٹیوں پہ قبضہ کرتے ہیں, اور بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں ان کی, بڑے بڑے ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, اور بریف کیس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, مہنگے مہنگی خوشبو انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ہوتے بہت ہی خاندانی چور ہیں. ہمارے بہت سے سیاستدان الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے, بہت خاندانی ہوتے ہیں چور, لیکن ان کی بے عزتی اس طریقے سے بولو نہیں. کفر اور اسلام میں یہ فرق ہے. میں نہیں کہہ رہا ہم بہت اچھے ہیں, ہم چپل چور ہیں میرے بھائی. ہماری چوری کیا ہوگی یار, ان کی چوریاں بین الاقوامی. انہوں نے عراق کے بچوں کا خون بہایا ہے, عراق کے سینکڑوں بچوں کو بھوک سے مارا ہے انہوں نے لیبیا میں سورشیں برپا کر کے لیبیا کا سارے وسائل پہ قبضہ کر لیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات, تو اس لیے میرے سامنے نہیں زیادہ یہ وہ ایکچولی کر کے نا زیادہ یہ اسٹائل ہی ہیں بس. خیر ابھی تو ہم اپنا دکھڑا رو رہے ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ قوم کو تباہ کیسے کیا جاتا ہے, اس لیے انہوں نے پوری دنیا میں, ملیشیا نے اتنی ترقی کر لی, نمازی بھی ہیں, اور ملیشیا میں بہت اچھا ماحول ہے, نکاح نہیں ہے وہاں پہ. نکاح کیا ہے؟ تبھی امریکہ کی بڑی اچھی دوستی ہے, یورپ کی بڑی اچھی دوستی ہے ملیشیا سے. وجہ کیا ہے؟ وہاں جب آپ نکاح کرنے کے لیے جاؤ گے تو 10 سال گرل فرینڈ بنا کے رکھو, اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ہمارے حکمران بھی اسی پہ آ گئے ہیں, کو ایجوکیشن. وہ کہتے ہیں ہم پیسے, آپ نمازیں پڑھو, مسجدیں بناؤ, آپ حج کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایجوکیشن کے لیے IMF کی طرف سے آپ کو قرضہ جب ملے گا جب لڑکا اور لڑکی چپک کے بیٹھے ہوئے ہوں, حالانکہ اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے بھائی, اس کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے یار؟ آپ بچے کو, ٹیوٹر کو گھر میں بلاتے ہو, میرے بیٹوں کو پڑھاؤ بھائی, ٹیوٹر گھر میں آتا ہے, کہتا ہے جب پڑھاؤں گا جب پڑوس سے بچیاں بھی ان کے ساتھ لا کے بٹھاؤ گے. آپ ایک تھپڑ لگا کے ٹیوٹر کو بھگاؤ گے, بھائی تو اس کو پڑھا یار, پڑوسوں ان کی بچیوں سے تیرا کیا لینا دینا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کہہ رہے نہیں جی, پڑوسیوں کی بچیاں لڑکیاں بھی آئیں گی اور آپ کے بیٹے کے ساتھ چپک کے بیٹھیں گی تو میں پڑھاؤں گا, ادروائز میں نہیں پڑھا رہا. اس کا مطلب یہ اس کے بہت کچھ اور کر رہا ہے بھائی. یہ ٹیوشن کا ایک بہانہ ہے, مقصد اس کا ہمارے بچوں کو بگاڑنا ہے. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں, آپ لوگ کی تو کھوپڑی شریف ہے نا الحمدللہ, پیتے پیتے نہیں ہیں, تو وہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں اور ہم بہت بے وقوف لوگ ہیں. اس لیے ہمارے یہاں مذہبی طبقہ ادھر ادھر چیزوں میں بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے. نماز پڑھو, روزہ رکھو, بھائی یہ تو کرنا ہے, نماز تو ارکان اسلام میں سے, اس سے کون انکار کر رہا ہے, لیکن ہم غیر مسلموں کی سازش نہیں سمجھ رہے. تبھی میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں جلدی شادی کرو, 4 شادیاں کرو, اس کے بغیر تم اس طوفان سے بچ نہیں سکتے جو سیلاب آ رہا ہے, عذاب آ رہا ہے تمہارے اوپر. کیونکہ جب تمہارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا نا, سمٹے گا, ابھی ختم نہیں ہوا, سمٹنا شروع ہوا ہے, سمٹنے سے نقصانات سامنے آنا شروع. دیر سے شادی ہوگی, پھر بچے بھی کم ہوں گے. جب آپ کو خاندان چاہیے نہیں تو بچے کتنے چاہیے؟ 2 1 اسی طرح چاہیے نا. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جس کے بیٹا ہو گیا روکے گا, بیٹا نہیں ہوا بیٹیوں کی لائن لگائے گا, پھر وہ ان کے رشتوں کی مشکلات. اب ان کے رشتوں کی مشکلات, تو پھر بیٹیوں سے وہ تمام کام کروائے گا جو اس کے باپ دادا میں اس کا تصور بھی نہیں تھا. وہ تمام کام کریں گی اس کی بچیاں. یہ ہونا شروع ہو گیا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا تو کبھی آؤ ہم سے چھاؤں میں ملو, ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کیسے عزت دار گھروں میں کیا کیا ہو رہا ہے. عزت دار گھروں کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی بے حیائی کو مارکیٹ میں پھیلا دو, باقی گھنے بن کے بیٹھے رہو تو یہ خود ہی برباد, گدھے گھوڑے بن جائیں گے, کتے بلے بن جائیں گے. یہ گدھے گھوڑے بہت ہلکا لفظ ہے, خدا کی قسم, اس کے لیے کتا بلا لفظ ہی ٹھیک ہے. تو کیونکہ جب نکاح نہیں ہے تو گدھے گھوڑے ہیں بس, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی چماروں والا رشتہ ہوتا ہے, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی. ابھی تو ایک مرد پہ ذمہ داری ہوتی ہے, یار میرا باپ بھی ہے, میری ماں بھی ہے, میری بہنیں بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہیں, ہمیں ہمارے بڑے بھائیوں نے پڑھایا, ذمہ داری تھی نا.
اگر ہم ہوتے ہی نہیں, دو ہی ہوتے بڑے والے, تو کوئی ذمہ داری نہیں آنی تھی ان کے اوپر. پورا ایک سسٹم ہے, نیچر ہے, اس سے بغاوت پہ لگا دیا آپ کو. بس ایک چیز آپ کی کھوپڑی میں ڈال دی, ترقی, دولت, پیسہ. کمانے وہ بھی نہیں دے رہے. کمال کی بات یہ, کمانے وہ بھی نہیں دے رہے. ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہیں نا, اتنے وسائل, سونے کی کانیں دفن ہیں, کوئلے کی کانیں دفن ہیں, کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لگا دیا کہ اصل چیز ہے پیسہ اور ترقی, خاندان واندان کچھ نہیں ہوتا, اور کرنے وہ بھی نہیں دے رہے. آپ کہہ سکتے ہو نا ہم خود ہی برے ہیں. بھائی ہم بھی برے ہیں, لیکن ہمیں اچھا بننے بھی نہیں دیا جاتا. ہم پر ایسی چیزیں مسلط ہیں, اب وہ چیزوں پہ میں بیان نہیں کروں گا زیادہ, اور ایسا نظام مسلط ہے. خیر, ہم اپنے دکھڑے روتے ہیں جو ہم سستی پر, میں رپورٹ پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے نا, ہم اسی کی طرف آتے ہیں. دوسرا اکنامک, دو چیزیں ہیں نا جس پہ انہوں نے لگا دیا. ایک یہ کہ بے حیائی پھیلا دو, دوسرا سودی نظام. تو ان کو پتا ہے سارا پیسہ سمٹ کے کہاں آئے گا, یہ بھوکے ننگے ہی رہیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے نا, دو چیزوں کو فوکس کیا, باقی تو بڑے ہوشیار ہیں. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی نوجوان میرے پاس آتا ہے, جی مجھ سے یہ برائی نہیں چھوٹ رہی, مجھ سے یہ نہیں ہو رہا, مجھ سے وہ نہیں ہو رہا, تو میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو اپنے اندر سے سستی ختم کر دو. کیا ختم کر دو؟ سستی. آپ سے اچھا دنیا میں انشاءاللہ کوئی نہیں ہو. ہر چیز میں ایکوریسی آنا شروع ہو جائے گی. آج مسئلہ سارا سستی کا ہے. آپ کہتے ہو کہ مفتی صاحب آپ کو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سست ہے جو آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام, سستی اور اسلام یہ دو ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. یہ چل ہی نہیں سکتے. توحید کے بعد سب سے زیادہ تاکیدی حکم اسلام میں کون سا ہے؟ بتاؤ. نماز ہے نا؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ نماز. سست پڑا آدمی پڑھ سکتا ہے؟ نماز میں دن کے ابتدا سے نمازیں جب شروع ہوتی ہیں تو اسٹارٹنگ ٹائم اللہ نے ایسا رکھا ہے, سست آدمی کے لیے وہ ٹائم سوٹ ہی نہیں کرتا. وہ پہلی نماز ہی پی جائے گا. وہ آگے کیا کرے گا جب بیس ہی اس کی غلط کام سے ابتدا ہو رہی ہے, فجر ہی چھوڑ دی, تو ظہر میں کہاں سے ہمت آئے گی اس کی؟ اسلام میں توحید کے بعد جو پریکٹیکل لائف جب آپ کی شروع ہوتی ہے نا, جب بھی کوئی غیر مسلم آئے گا اور کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا, اس کے لیے چستی نہیں چاہیے. کلمہ پڑھنے میں کوئی محنت لگ رہی ہے؟ کلمہ جب دیکھو کوئی غیر مسلم کنورٹ ہو کے اسلام میں آتا ہے تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ وہ کنورٹ ہونے میں اس کو جو خاندان کی طرف سے مصیبت ہو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر خاندان کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں ہے تو چستی چاہیے ہے بھائی. وہ آئے گا بھائی لا الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ, میں اللہ پہ, اللہ کے رسولوں پہ, فرشتوں پہ, تقدیر پہ ایمان لایا. میں ہندو ہوں تو ہندو مذہب کو چھوڑتا ہوں, عیسائی ہوں تو عیسائی مذہب کو چھوڑتا ہوں, یہودی ہوں تو یہودی. اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اب ٹینشن شروع. جیسے ہی کلمہ پڑھے گا, اگر کسی صحیح عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے گا تو عالم سب سے پہلے اس کو حکم دے گا غسل کرو. کیا کرو بھائی؟ مستحب ہے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا جائے؟ پراپر غسل. اب کیا ہوگا جی؟ وقتی نماز. کیونکہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد جو نمازیں ضائع ہوں گی وہ زندگی بھر تمہارے کندھوں پہ قرض رہیں گی. یہ جو قضائے عمری کا کہتے ہیں نا, کوئی حدیث نہیں ہے قضائے عمری پر. آج کل بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ علماء دنیا سے ختم ہوں گے, لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ نماز قضا جب آپ نے کر لی ہے تو بغیر قضا کے وہ معاف ہو جاتی ہے. حدیث اس پر چاہیے. یہ ہم سے کہتے ہیں نا قضاء عمری کی کوئی دلیل بتاؤ, ان سے کہیں کہ نماز بغیر قضا کے صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہے, اس کی پہ کوئی حدیث بتاؤ. یعنی جس کو دلیل پیش کرنی ہوتی ہے وہ دلیل تو ہوتی نہیں, الٹا ہم سے دلیل مانگ رہا ہوتا ہے. جب کسی کا کسی پہ قرضہ ہوتا ہے, وسیم بھائی نے غفار بھائی سے قرضہ لیا 1 لاکھ روپے. وسیم بھائی نے غفار بھائی سے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا, گنے بن کے پیسے اٹھا کے لے گئے. بولا 1 مہینے بعد دے دوں گا. 1 مہینے بعد نہیں دیے. غفار کو آیا غصہ, اس نے سنائی صلواتیں. وسیم نے کہا معاف کر دو یار, مجھ سے لیٹ ہو گیا. غفار نے کہا چل میں نے معاف کیا. وسیم نے کہا لے بھائی قرضہ کیا ہو گیا,
قرضہ تھوڑی معاف کیا میرے بھائی, جو لیٹ پیمنٹ کر رہے وہ معاف کر دی ہے. اب میں گیا وسیم کے پاس, ابے تو غفار کے لاکھ روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, دینا دینا بھائی تو غفار جواب میں کہتا ہے, نہیں وسیم جواب میں کہتا ہے کہ اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ غفار نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس سے 1 لاکھ روپے لوں گا, کیونکہ اس وقت اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا, لہذا وہ معاف ہو گئے. تو میں کہوں گا دلیل تیرے ذمے ہے کہ تو یہ کہے کہ غفار نے کہا کہ 1 لاکھ نہیں لینے ہیں, میں نے معاف کر دیا. تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو پھر پیش کر, ورنہ اصل تو یہی ہے کہ جو جس سے پیسے لیتا ہے ٹائم پہ نہ دے تو ٹائم کے بعد دینے پڑتے ہیں. دین اللہ احق و ان یقضی, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ دیا جائے. یہ تو میں جب کہہ رہا ہوں, جب اگر حدیث نہ بھی ہوتی تو بھی قضاء عمری واجب تھی, جبکہ اس پر تو حدیثیں بھی موجود ہیں. نبی کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے آپ نے قضا بھی پڑھی ہے, استغفار بھی کیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بات. اب اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ 4 نمازیں غزوہ خندق میں قضا ہوئی, وہ تو پڑھی جائیں گی, 4000 ہو تو معاف ہیں. اس پر کوئی حدیث لے کر آؤ تو ہم کہیں گے بھائی معاف ہیں. حدیث میں نہ 4 میں فرق ہے نہ 4000 میں کوئی فرق ہے. تبھی یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے. یہ تو اب اہل حدیثوں نے شروع کر دیا, ورنہ صدیوں سے اس پر اجماع ہے. امام احمد بن حنبل صرف اس کے قائل تھے کہ نماز قضا کر دی تو توبہ ہوگی, قضا نہیں پڑ. وجہ اس کی ہے وہ کسی اور بیس پہ, وہ اس لیے کہ جب ان کی نظر میں جو قضا کر دے وہ کافر ہو گیا, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہی جائز نہیں ہے, اس کا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں اب جب توبہ کرے گا تو دوبارہ مسلمان ہوگا, تو وہ حالت کفر میں چھوڑی ہیں نمازیں اس نے, جبکہ ہم اس کو کافر نہیں کہتے, جمہور اس کو کافر نہیں کہتے. تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ قضاء عمری معاف ہے تو پھر مانو کہ پھر وہ کافر تھا. پھر جب کافر تھا تو اس کو قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں تھا. کسی امام کا قول لیتے ہو تو پوری تفصیل کے ساتھ لو. یہ نہیں ہوتا کہ قضا والے مسئلے میں ابو حنیفہ کا قول لے لیا اور کافر والے مسئلے میں امام احمد کا قول لے لیا. ایسا نہیں چلتا مارکیٹ میں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے یار یوٹیوب پہ آ کے. یہ لوگ تمہیں ابو حنیفہ امام شافعی سے جو ہٹاتے ہیں نا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں, ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, اصل میں نبی کو ماننے کی بات نہیں ہے, نبی کو سب مانتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ حدیثوں کی ایک تشریح ائمہ نے کی ہے, ایک تشریح یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہماری تشریح تو اللہ کے رسول کی تشریح ہے اور ابو حنیفہ کی تشریح وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. یہ غلط ہے بھائی. ابو حنیفہ شافعی کو تم سے زیادہ قرآن حدیث کا پتا تھا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اس لیے جو ائمہ کرام کو چھوڑے گا نا وہ آج کل کے اسکالر کی تقلید پہ آ جائے گا, وہ لیبل اس پہ قرآن و سنت لگائے گا, اندھی تقلید کر رہا ہوگا ان کی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ہمیں کوئی حنفیت کو پھیلانے کا شوق نہیں. اگر ہم حنفیت کو پھیلانے کی کوشش کرتے تو ہم شوافے کو برا سمجھتے, حنابلہ کو برا سمجھتے. ہمارا ظرف تو بہت بڑا ہے, لیکن ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ مجتہدین سے ہٹا کے قرآن و سنت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. اس منجن پہ قرآن و حدیث کا لیبل لگ رہا ہے, اور ابو حنیفہ شافعی نے جو بات کی اس کو کہتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف ہے. یہ تمہیں لگ رہی ہے خلاف ہے, نہیں, خلاف تمہاری باتیں ہیں. خیر, میں سستی پہ رپورٹ پیش کر رہا تھا بار بار. یہ بیچ میں قیام و طعام جو ہے نا, جب ہم منزل کی طرف جاتے ہیں تو بیچ میں قیام و طعام آتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا, سب سے پہلے اب سستی نہیں چلے گی. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ عشاء پڑھ لے بھائی. عشاء میں مسلمان ہوا, چل بھائی شاباش, جتنی آتی ہے 4 رکعتیں کسی بھی طریقے سے اس کو پڑھا دی جائیں گی, اور وتر بھی پڑھائے جائیں گے. اب وہ جا کے سو گیا گھر میں, تھکا ہوا تھا جی, اسلام قبول کیا ہے, مبارک باتوں کے ہار ڈلے ہیں گلے میں, پھول آئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تھک گیا, رات کو 3 بجے جا کے سویا ہے. اگر وہ فجر چھوڑے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں. واحد ایک ایسا عمل ہے جس میں امام احمد تو کہتے ہیں اسلام سے ہی خارج ہو گیا, جمہور کہتے ہیں خارج تو نہیں ہوا لیکن کفر کے قریب پہنچ گیا. اگر وہ سست ہے, اٹھے گا فجر میں, سست آدمی کا باپ بھی نہیں اٹھ سکتا معذرت کے ساتھ. فجر میں اٹھنا سستوں کا کام نہیں. ہمارے جاننے والے لاہور جا رہے تھے, صبح کی 6 بجے کی فلائٹ تھی, فلائٹ اڑا دی انہوں نے. بولا کون اٹھے گا صبح بھائی, ٹکٹ ہی کینسل کرا دیا. انہوں نے بولا یار صبح میرے لیے عذاب ہے بھائی اٹھنا, راتوں کو آج کل 2-2, 3-3 بجے لوگ سوتے ہیں. انہوں نے کہا فجر میں صبح 6 بجے کو, انہوں نے کہا کسی ان کے الفاظ ہیں بھائی کسی مولانا کو کرا دے یہ ٹکٹ یار.
یہ کسی مولانا نے جانا, ان کو اپنا ٹکٹ دے دیتا ہوں یہ ان کے الفاظ ہیں, وہ فجر میں اٹھتے ہیں. تو ایک داڑھی والے تھے, انہوں نے کہا مجھے کہا کہ یہ میں آپ ٹرانسفر کیا یا کیا کیا, کیونکہ آپ فجر میں اٹھتے ہیں. فجر میں اٹھنا سست آدمی کا کام بولو نہیں ہے. تو اسلام تو شروع ہی ٹینشن سے ہو رہا ہے. ہندوستان میں ایک غیر مسلم انگریز تھا, گرمیوں میں رمضان میں مسلمان ہو گیا. ایک تو گرمی اوپر سے, تو ایک دیہاتی تھا وہاں پہ گاؤں کا, اس نے بولا پتہ چلے گا اس کو اسلام تو لے آیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر کوئی غیر مسلم جو صبح دوپہر صبح سے کھا رہا تھا 12 بجے تک 1 بجے تک کھاتا رہا رمضان میں, جیسے ہی اسلام قبول کرے گا, روزہ تو نہیں ہوا اس کا لیکن اب کھانا پینا اس کے لیے ناجائز. جیسے کوئی حیض والی عورت جس کا روزہ نہیں تھا, اگر حیض آنا بند ہو جائے روزے کے بیچ میں تو اب کھانے پینے سے رکنا اس پہ کیا ہو جائے گا, واجب. ایک آدمی مسافر تھا, روزہ نہیں رکھا اس نے, اسی دوران اپنے شہر میں آ گیا, وہ روزہ تو نہیں ہے اس کا لیکن اب شام تک روزے داروں کی طرح رہنا اس پہ واجب, کیونکہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم, یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. روزہ تو نہیں ہوگا کیونکہ روزے کے رکن پایا نہیں گیا صبح سے, لیکن اب اس پہ روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو جائے گا. تو اب آپ بتاؤ, غیر مسلم نے رمضان میں صبح 8 بجے اسلام قبول کر لیا گرمیوں میں, تو فوراً اس کو کیا کہا جائے گا, بھائی آپ کا آج کا روزہ تو نہیں ہے, کیونکہ روزہ صبح صادق کے بعد سے ہوتا ہے. اگر کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو پھر تو نیت کر لو, ہو جائے گا. کھا لیا روزہ تو نہیں ہوگا, لیکن اب آپ شام تک کیسے رہیں گے, سست یہ کر لے گا, کم ہمت افورڈ کر پائے گا. کم ہمت کہے گا ابے بھائی یار کیا کر رہے ہو, پسینہ نکل رہا ہے یار, آتے ہی چترول لگنا شروع, سر منڈاتے ہی اولے. یہ کہے گا کہ نہیں کہے گا, بھائی ابھی اسلام لائیں ٹینشن شروع. بھائی نام اس چیز کا ہے, پیڑے کھانے کا نام تھوڑی ہے اسلام. ایک صاحب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوئے رمضان میں نا گرمیوں میں, تو میں نے یہی کہا کہ بھائی ان پر لازم ہے اور اگلے دن ان کو روزہ رکھنا ہے. تو کسی نے کہا نہیں بیچارہ ابھی نیا نیا آیا ہے, سختی نہ کرو. میں نے کہا دیکھو ہم شرعی مسئلہ بتائیں گے, کسی کے دل رکھنے کے لیے اسلام کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اسلام پہ تھوڑی کمپرومائز ہے, باقی اس کی مرضی, اللہ جانے وہ سارے مسلمان کون سے روزے رکھ رہے ہیں, ہم ان کو کیا کہہ دیتے ہیں. ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے نہیں رکھ سکتے, رکھنا پڑے گا آپ کو. جیسے کوئی آدمی بینک میں جاب کرتا ہو, میرے پاس جب آتا ہے نا مسئلہ پوچھنے کہ میں بینک کی جاب اگر چھوڑ دوں, سودی بینک میں جاب کر رہا ہوں, میں چھوڑ دوں تو میرے پاس تو کوئی دوسرا ذریعہ آمدن نہیں ہے, تو کیا میرے لیے جائز ہے میں اسی میں جاب کرتا رہوں. تو عام طور پہ بعض مذہبی اسکالر کہہ دیتے ہیں ہاں جب تک دوسری جاب نہیں ملے آپ کرتے رہیں. میں نہیں کہتا یہ. بھائی ہم مشیر نہیں ہیں, ہمارا کام ہے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا. بھائی حلال نہیں ہے, باقی آپ کتنے پانی میں, آپ کا اللہ پہ اعتماد کتنا ہے, آپ جانے اللہ جانے, میں کیوں آپ کو بتاؤں گا. بھائی میں نے ایک دفعہ مسئلہ بتایا رمضان میں, کئی دفعہ بتایا, ہر دفعہ ہی جھاڑ پڑتی ہے لوگوں کی طرف سے نا, کمنٹس میں اوٹ پٹانگ باتیں, کہ بھائی شریعت میں حکم یہ ہے کہ رمضان کا روزہ صرف مسافر چھوڑ سکتا ہے, حائضہ عورت چھوڑے گی, اور بیمار چھوڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, مزدور کو بھی نہیں ہے. لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ مزدور بیچارے, گرمیوں کے روزوں کی بات ہے, ابھی تو تھوڑا سا ٹھنڈ میں آنا شروع ہو گئے ہیں. جون جولائی کے کراچی کے روزے ایسے خطرناک روزے تھے, اف, ہمیں یاد ہے وہ جو یاد ہے نا پہلے روزے میں کتنے جنازے اٹھے تھے, ان روزوں کی بات کر رہا ہوں. بہت شدید گرمی تھی, اور اس رمضان میں بالکل غائب ہونے والا تھا, کیونکہ میرے کام بہت تھے اس میں. تراویح میں پڑھا رہا تھا, بیان میں کر رہا تھا, پسینے ہی پسینے, جب تراویح پڑھاتے تھے نا اتنے بھر بھر کے پسینے نکلتے تھے. تو مجھے اندازہ ہوا 1 مہینے بعد میں مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہونے والا ہوں. ایسے خطرناک روزے تھے وہ. اب آپ بتاؤ جب میری یہ حالت تھی تراویح پڑھانے پہ, حالانکہ تراویح تو روزے کی حالت میں نہیں ہوتی, تو جو مزدور بیچارہ گڑھا کھودتا ہے, کنویں کھودتا ہے, اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی, روزہ رکھ کے کنویں کھود رہا ہے.
ان مزدوروں کے بارے میں لوگوں نے اس وقت کراچی میں کھدائی کا کام بھی ہو رہا تھا. وہ تو الحمدللہ جب سے پاکستان بنا ہے کھدائی کا کام ہی الحمدللہ ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے سونے کی کانیں دریافت ہو رہی ہیں الحمدللہ. ملا کچھ نہیں ابھی تک. پانی تلاش کر رہا ہے کوئی, لوگ گھروں کے باہر کھدائی کر رہے ہیں. یار پانی تو آ نہیں رہا گھر میں نے بھی اپنے گھر کے باہر کھدائی کر, پانی نہیں آ رہا. میں نے کہا دیکھو پتہ نہیں کوئی لائن ہے بھی کہ نہیں ہے. ہم ایسے ہی نلکا کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسا تو نہیں آکسیجن کی لائنیں ہوں اور ہم ان میں پانی تلاش کر رہے ہوں. تو اب رمضان میں ہم نے دیکھا کہ مزدور کھدائی کرتے ہیں. آپ ذرا تھوڑی دیر کھدائی کر کے دیکھ لو, دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں نے مسئلہ پوچھا ان مزدوروں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. میں نے بتا دیا بھائی جائز نہیں ہے. پوری امت کا اجماع ہے یہ جائز نہیں ہے, روزہ نہیں چھوڑ سکتے. نیچے کمنٹس آئے, ابے یہ مولوی اگر مزدور ہوتا نا پھر گنجائشیں نکالتا اپنے لیے. یہ تو بیٹھے ہوئے اے سی روم میں, ایئر کنڈیشن روم میں مسئلے ریکارڈ کروا رہے ہیں گدوں پہ بیٹھ کے. تو میں نے بیان میں جواب دیا, میں نے کہا میں گدوں پہ بیٹھ کے مسئلہ ریکارڈ کرواؤں یا گدے پہ لیٹ کے ریکارڈ کرواؤں. اگر میں غلط ریکارڈ کروا رہا ہوں نا تو مجھے پکڑو, اگر صحیح ریکارڈ کروا رہا ہوں تو میں کدال ہاتھ میں لے کے ریکارڈ کرواؤں یا ایئر کنڈیشن کے گدے میں بیٹھ کے ریکارڈ کرواؤں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مفتی کا کام ہے اللہ کا قانون لوگوں تک پہنچا دینا. طلاقوں میں کیا ہوتا ہے, کتنا لوگ روتے ہیں 3 طلاقیں دے کے, چیخیں نکلتی ہیں, یار مفتی صاحب گھر بچاؤ ہمارا. زبان میں غصے سے نکل گیا, بھائی مفتی صاحب خدا کے لیے یار بچے رول گئے ہیں, اللہ تو غفور الرحیم ہے. 3 الفاظ پہ اللہ اتنا سخت پکڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو جتنا مرضی رو لے, یہ دین میرے باپ کا نہیں ہے, یہ خدا کا دین ہے. قرآن میں, حدیث میں, صحابہ کے اجماع میں, چاروں اماموں کے قول میں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, 3 ایک نہیں ہوتی. اہل حدیثوں نے غلط بیانی سے کام لیا, اس میں غلط بولتے ہیں, کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں, نہ کسی صحابی کا قول ہے. وہ جو حدیث صحیح مسلم کی پیش کرتے ہیں ہمارے پاس آؤ, ہم اس کا مطلب بتائیں گے آپ کو, اور میں نے تو ریکارڈ کروا کے نیٹ پہ ڈالا ہوا بھی ہے. خیر تو اب رو لو بھائی, میں کیا, مجھے کیوں, اللہ کے سامنے جا کے رو. اب اللہ اگر وہی بھیج دے کسی کے اوپر الگ سے اسپیشل آف پیکج ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے ختم نبوت کے بعد وہ پیکج ہمیشہ کے لیے ختم. دیکھو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ انتی علیہ کظہر امی, تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں کی پشت. یہ زہار کے الفاظ تھے. عربی میں, عربوں کے ہاں کلچر یہ تھا کہ ان الفاظ سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. حضرت خولہ نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ میرے شوہر نے یہ کہہ دیا ہے, اور رو رہی ہیں, بچے ہیں, میرا شوہر ہے, محبت ہے. تو نبی نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی آسمان کی طرف, اے اللہ تو کچھ گنجائش کر دے. تو آسمان سے آیتیں نازل ہو گئی, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اللہ سے شکایت کر رہی تھی. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے شوہر نے طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کیے, اس کے شوہر نے تو یوں کہا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے. تو یہ تو بری بات ہے, لیکن یہ طلاق نہیں ہوگی. لیکن یہ برے الفاظ ہیں, شوہر کو سزا ملے گی, کفارہ ادا کرے اور بیوی کو لے جائے. تو وہ کس کے سامنے روئی, اللہ کے سامنے. نبی نے وہاں بھی کہہ دیا بھائی میرے بس میں نہیں. تو جب نبی طلاق کے مسئلے چینج نہیں کر سکتے تو مفتی کہاں سے چینج کر سکتا ہے بھائی. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس عورت کے پاس تو آپشن تھا, اللہ کے سامنے دعا مانگی, تو اس کا مطلب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. شاید مفتی صاحب کو خواب میں کوئی فرشتہ آ کے کہہ دے اس آدمی کے لیے الگ سے پیکج ہے, اس کی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوئی ہیں, رو رہا ہے بہت ٹینشن میں, 1 کر دو اس کو. تو بھائی اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی صاحب وحی پر. ہم صاحب وحی بولو نہیں. اگر میں صاحب وحی ہوتا تو سب سے پہلے ایک آیت نازل کرواتا, تمہارے لیے 2 2 3 3 4 4 8 8 بھی جائز ہیں, لیکن میرے بس میں بھائی کیا ہے اللہ میاں نے بول دے 4 4, تو بس اب وہی نازل نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے بھائی, پھر تو ہم چینج کرتے نا. وہی کا امکان ہی اللہ نے ختم کر دیا, ہمیں بول دیا بس کر بھائی کافی ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے آگے بڑھنے کی اجازت. کیا خیال ہے, نہیں ہے. پھر خواتین پر وہی نازل ہوتی کہ مرد کے لیے دوسری جائز ہی نہیں ہے, ہر ایک پر اخپل طریقے سے وہی نازل ہو رہی ہوتی. کسی کو خواب میں فرشتہ آ کے کہہ رہا ہوتا تمہارے شوہر کے لیے دوسری حرام ہے, کسی کو فرشتہ خوابوں میں آ کے کہہ رہا ہوتا تو 8 بھی کر سکتا ہے. تو اللہ میاں نے ختم نبوت کی برکت سے یہ سلسلہ ہی اور یہ ٹینشن ہی ہمیشہ کے لیے
ختم, کہ جو وہی نازل ہونی تھی بھائی ہو گئی ہے, بس اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, قرآن نے کوئی فرق نہیں بیان کیا کہ فوراً طلاق دی جائے یا بعد میں طلاق دی جائے. جو لوگ علماء یہ کہتے ہیں کہ فوراً طلاق دے دی تو ایک ہوگی, دوسرے مہینے میں دی دوسری, وہ قرآن پہ بہتان لگا رہے ہیں. قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ حدیثوں میں ہے, نہ صحابہ کے کسی قول میں ہے. بہت واضح اللہ نے طلاق کے مسائل بیان کر دیے تاکہ کنفیوژن دور ہو. اب 3 طلاقیں دینے کے بعد رونے سے بہتر ہے کہ طلاقیں دینے سے پہلے رو لو, تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے. بیوی جب ستایا کرے کمرہ بند کر کے رو لیا کرو, طلاق کا لفظ زبان سے نہ نکالو. جاہلوں کی طرح آج زبانوں میں ہے, ہمارے باپ داداؤں میں تو یہ نہیں تھا. ان کے بھی جھگڑے ہوتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہو کہ آج تک میاں بیوی کا کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا؟ ایسے ایسے جھگڑے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں ہوتے تھے, یہ ظلم بھی ہوتا تھا, عدل بھی ہوتا تھا. مرد کو پتا ہے بھائی یہ لفظ زبان سے نہیں نکالنا. آج ذرا ذرا سی بات میں دھڑ دھڑ طلاقیں نکالتا ہے, پھر ایسے رو رہا ہوتا ہے. ابے پھر جا کے اہل حدیث سے فتویٰ لے آتا ہے. اہل حدیث کے فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوگی, خوب سمجھ لو. تو جب بچے کی شادی ہوا کرے نا, اسی وقت اس کو تھپڑ مار کے سمجھا دیا کرو کہ طلاق کا لفظ زبان سے نکالا نا میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا. نہ طلاق کی دھمکیاں دینے دو, نہ طلاق کا لفظ, کچھ اور کر لو بھائی. اگر دینی ہی ہے پھر خاندان کے بڑوں کو بٹھاؤ, مشورہ لو, علماء کو بٹھاؤ, اس کے بعد سوچ سمجھ کے کتنی دینی ہے. 3 طلاقیں تو حرام ہے ایک وقت میں دینا. میں اس لیے بار بار اس مسئلے کو اٹھاتا ہوں کہ یہ لوگ بعد میں روتے ہیں پھر بیٹھ کے, پھر اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اسلام میں اتنی سختی کیوں ہے, اللہ تو غفور رحیم ہے. اللہ آپ نے جو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی نا, گناہ کیا, توبہ سے اللہ یہ معاف کر دے گا, لیکن اپنے قانون کو اللہ چینج نہیں کرے گا. غفور رحیم کا مطلب ہے غلطیوں پہ معاف کرتا ہے اگر توبہ کر لے, قانون چینج نہیں کرتا غلطی کی بیس پہ. کہ آپ چونکہ بہت ہی آپ جذباتی ہو تو اللہ میاں نے قانون ہی چینج کر دے کہ ایکچولی اس کے لیے, وہ پیکج ہے ہی نہیں بھائی, ہم کہاں سے لائیں پیکج. تو اب بات کیا چل رہی تھی میرے بھائی, وہ جلدی سے بتاؤ. میں تو دائیں باب نہیں, سستی پہ تو تھا میں, یہاں آیا کہاں سے. بہت سارے چپڑ ہو گئے ہیں, بہت سارے موسم. یہاں آیا کہاں سے میں, اصل بات کیا چل رہی تھی بھائی آپ. ہاں, روزے کی بات چل رہی تھی. تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے بتایا بھائی مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا. اب سوال پھر بھائی ہم تو شریعت کے پابند ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے کہ مزدور روزہ, کیونکہ دنیا میں فارغ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. کوئی جاب کرے گا ٹینشن والی, کوئی ہلکی جاب, تو وہ معیار کیا ہے کہ آپ کہیں کہ اس طرح کے مزدور کو تو چھوٹ ہے, اس طرح کے مزدور کو چھوٹ نہیں ہے. وہ لکیر کیا ہے, تو وہ تو ہے ہی نہیں نا. تو اس لیے سب کو روزہ رکھنا ہے. ہاں, یہاں ایک گنجائش ہے شریعت میں, جو شریعت ہی سے ثابت ہے کہ مزدور رکھے گا روزہ. اگر خدا نخواستہ محنت مزدوری کی وجہ سے حالت غیر ہو جائے اس کو ڈر ہو کہ میں نے روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو سکتا ہوں, شوگر لیول ڈاؤن ہو کے میں بیمار ہو سکتا ہوں, بیماری کا خوف یا موت کا خوف جب ہوگا تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا. کیونکہ شریعت نے بیماری میں اور موت کے ڈر سے روزہ توڑنے کی, جہاں چھوڑنے کی اجازت ہے تو توڑنے کی بھی ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو چونکہ ابھی یہ بیمار ہے نہیں, نہ موت کا خوف ہے, لہذا ابھی رکھے, جب خوف ہوگا تو توڑ دے. اس لیے علماء نے بڑی زبردست بات کی ہے, تبھی دین علماء سے سیکھا کرو, کیونکہ ہمارا 1400 سال سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ کوئی آج دین تھوڑی آئے, تو مسائل صدیوں سے ہیں, اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے. نئی ریسرچیں لوگوں کے سامنے مت لاؤ. تو علماء نے بیان کیا, ایک کوئلے کی کان میں کام کرنے والا مزدور وہ روز روزہ رکھے گا, جب مجبور ہوگا تو روز توڑ دے گا, اسے توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا. بعد میں جب حالات صحیح ہو جائیں تو پھر قضا کر لے اس کی, لیکن رکھنا روز پڑے گا, بے شک روز توڑ دے. رکھے گا اس لیے کہ رکھنے کا حکم اس کی طرف بھی متوجہ ہو رہا ہے, توڑے گا اس لیے کہ شریعت اس کو توڑنے کی اجازت. تو مفتی اپنی طرف سے تھوڑی کہے گا. اب لوگ کہتے ہیں یار روزانہ رکھ کے توڑنے سے بہتر ہے کہ رکھو ہی نہیں. بھائی اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل بولو نہیں ہے. جب اللہ کہے گا رکھو تو رکھنا ہے, جب اللہ کہے گا توڑو تو کیا ہے, بلکہ توڑنا واجب ہوگا اس کے اوپر اگر جان جانے کا خطرہ ہے. اور پھر توڑ دینا بھی چاہیے. لوگ فنٹر بنتے ہیں, شوگر کے پیشنٹ بہت سے انا للہ ہو چکا ہے ان کا. میں نے دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ کو,
ڈاؤن ہو رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں چینی کھا لے, کہہ رہے نہیں ایکچولی رمضان میں آج تک میں نے کبھی روزہ چھوڑا نہیں ہے, تو ریکارڈ بنا لیا اور دنیا سے چلے گئے. تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں کیا. ہمارے محلے میں جب یہ ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ آیا تھا, ایک صاحب نے فنٹر بننے کی کوشش کی, ان کے حالات بیچارے بیمار تھے. میں نے کہا بھائی چھوڑ دو, تم تو بیمار ہو, بیمار کے لیے تو چھوڑنا بھی جائز ہے, تم تو ویسے ہی بیمار ہو. نہیں جی, 11-12 بجے حالت خراب ہوئی, زمین پہ دھڑام سے گر گئے. میں نے کہا پانی, کہہ رہے نہیں پانی نہیں. میں نے کہا زبردستی پائپ لگا دو اس کے منہ سے, توڑوایا, زبردستی زندہ بچے ہیں. تو یہ فنڈر گیری اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. ریکارڈ نہیں بناؤ بھائی, اللہ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو تو چھوڑ دو, اللہ کہہ رہا ہے رکھ لو تو کیا کرو گے, رکھ لو, ختم ہو گئی بات. اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے. ہم تو ریکارڈ بنانے کے چکر میں ہیں. ایک صاحب نے ریکارڈ بنانا تھا 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں گا. بڑی اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے. پڑھ رہے تھے کنٹینیو. ایک دن امام صاحب نے کہا بھائی کل جو میں نے عصر پڑھائی ہے مجھے بعد میں یاد آیا میرا تو وضو تھا ہی نہیں, سب لوگ اپنی اپنی نماز لوٹا لیں. اس نے کہا میری تکبیر اولیٰ چھوڑ دی, اتنا برس رہے ہیں, 2 دن تک امام کو ڈانٹتے رہے ہیں. مجھے پتا چلا, میں نے کہا اس کو اللہ کی رضا کا شوق نہیں ہے, کیونکہ جب بیچارے نے غلطی ہو گئی نا, اس کی دینداری ہے تو اس نے بتا دیا. وہ نہ بتاتا تو کوئی کسی کے باپ کو بھی پتا چل سکتا. یار تھوڑی لالو کھیتی زبان بھی ہماری, کیا کریں ہم, کراچی میں ہی پیدا ہوئے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے کیا باپ کی باتیں کر رہے ہو, کیا کریں ہم. تو نہیں, باپ کے علاوہ کیا بولو آپ, مجھے بتاؤ نا. تو یعنی کسی کے والد محترم کو پتہ چلتا اگر امام صاحب بغیر وضو کے پڑھاتے اور نہ بتاتے ہیں, نہیں پتہ چلتا. ان کے تقوی انہوں نے بتا دیا. تو بھائی آپ کو جماعت کا ثواب مل گیا, تکبیر اولیٰ کا ثواب مل گیا, اللہ کے ریکارڈ میں آپ تکبیر اولیٰ والے کہلاؤ گے. تو یہ خام خواہ کی جو ٹیشن بازیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہوتی. تو اللہ مزدور سے کہہ رہے رکھ لے, جب کہہ رہے توڑ لے تو کیا کر, توڑ لے, بس چلاتا رہے ایسا ہی. اچھا خیر, تو ہم اس پر بات کر رہے تھے. اب دیکھو غیر مسلم نے گرمیوں کے روزے میں اسلام قبول کیا. اسلام یہ کہتا ہے اب آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ یہ کہ ایکچولی ابھی تو مجھے عادت ہی نہیں ہے, میں یوز ٹو ہی نہیں ہوں, میں تو نیا مسلمان ہوں. نہ بھائی, تو نیا ہو یا پرانا ہو, جیسے ہی اسلام قبول کیا اسلام کے سارے حکام تیری طرف متوجہ ہو گئے, سارے حکام. ہاں جو بس میں ہی نہیں ہے وہ معاف ہے. بس میں کیا نہیں ہے, اب سورہ فاتحہ اس کو آتی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھے گا. تو بھائی چلو اردو میں فاتحہ پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, ترجمہ پڑھ لو, ایک آیت پڑھ لو. تو وہ سیکھنے کی کوشش کرے, وہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا اس کے بس میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام قبول کرتے ہی آپ کے پر جو شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں وہ احکام سست آدمی ان احکام کو فالو کر ہی نہیں سکتا. لہذا اسلام اور سستی 2 متضاد چیزوں کے نام ہیں, یہ دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ ادخلوا فی السلم کافہ, میں مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤں, نماز کتنے بجے ہے, 7:45 پہ. اچھا, نماز انشاءاللہ ٹائم پہ ہی ہوگی, بے شک بیان تھوڑا لیٹ ختم ہو جائے, اذان پھر لیٹ ہو جائے, لیکن نماز انشاءاللہ ٹائم پہ ہی ہوگی, یہ بے فکر رہیں. اگر بیان ہمارا کمپلیٹ نہ بھی ہوا نا تو ہم باقی 5-10 منٹ کا ٹائم نماز کے بعد لے لیں گے ہم. تو اس میں آپ ٹینشن نہ لیں, کیونکہ نمازیں ٹائم پہ ہی ہونی چاہیے. بہت سے لوگ بیان نہیں سننے آئے ہوتے, وہ بلا وجہ پھر غصے ہو رہے ہوتے ہیں. تو بات صحیح ہے کہ ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام اور سستی ایک ساتھ جمع کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتے. تو اللہ میاں نے فجر کی نماز لازم کر کے بتا دیا کہ سست. دیکھو دنیا کی کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس کو فجر میں نیند قربان نہ کرنی پڑے. کچھ لوگ جلدی سوتے ہیں, کچھ دیر سے سوتے ہیں, لیکن فجر سے پہلے کا ٹائم ایسا ہے جب سو ہی رہے ہوتے ہیں. کراچی میں جو گٹکے والے لوگ ہیں, لڑکے گٹر کے ڈھکنوں والے, وہ بھی بیٹھے بیٹھے 3-4 بجے تک بالآخر تھک کے گھر چلے جاتے ہیں اور بستر پہ پڑ جاتے ہیں. اللہ نے ٹائم ایسا رکھ دیا ہے یا نہیں. اب آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں, آپ نیک انسان بن جاؤ, تو اس کے لیے آپ کو ایک چیز کو پکڑنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ سستی چھوڑ دو, چست بن جاؤ, سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی.
کم ہمتی سے، جو کم ہمت آدمی ہے نا وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں، وہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں چت لیٹا ہی رہتا ہے ہر وقت، کسی کام کا نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو دنیا میں بہت سے چست بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ تو دین پہ نہیں چلتے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی چست ہے دین پہ چلے گا، میں کہہ رہا ہوں جو سست ہے وہ نہیں چلے گا۔ پھر جو چست ہے ان میں سے کچھ چلیں گے، کچھ نہیں چلیں گے۔ جن کے کانسیپٹ دین کے بارے میں کلیئر ہوں گے وہ چلیں گے، جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے وہ انگریز چست ہوتے ہیں سارے، لیکن اسلام کو نہیں مانتے تو نہیں چلتے۔ لیکن ہم اسلام کو مانتے ہیں تو اتنا کافی نہیں ہے، چست بھی ہوں گے تو چلیں گے۔ اب میں چستی کے آپ کو کچھ طریقے بتا رہا ہوں، وہ جب تک آپ اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے نا، آپ کی زندگی پوستیوں والی گزرے گی، سست گزرے گی، نہ دین کے رہو گے اور نہ دنیا کے رہو گے۔ تو پہلے تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ سستی اپنے آپ سے کیا کرنی ہے، کم ہمتی، سستی۔ حدیث میں دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن الکسل، اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعائیں بھی مانگا کرو۔ اب سستی کیسے ختم ہو، اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ ایسا پلاننگ کی جائے نا کہ محنت کم ہو اور آؤٹ پٹ کیا ہو۔ دو چار چیزوں میں سستی ختم کر دو نا، باقی سب چیزوں میں خود بھی ختم ہو جائے گی۔ دو چار چیزوں میں سستی ختم، ایک ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھو گے نا، اس میں بھی چست بننا ہے، اس میں بھی چست بننا ہے، اس میں بھی چست بننا ہے، ادھر بھی صحیح طریقے سے چلنا ہے، اتنے سارے کام آئیں گے، آدمی کہے گا بھائی تیرے بس کا نہیں۔ جیسے میرے 4 شادیوں والے کلپ میں نا لوگوں نے میمز بنائی بھی ہیں، جب میں بتا رہا ہوں تو نیچے لکھا ہوتا ہے تیرے بس کا نہیں ہے۔ اس طرح کے کچھ کلپس ہیں مارکیٹ میں، تجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ بھی لوگوں نے چلایا ہے، تجھ سے نہیں۔ خواتین تو بیان نہیں سن رہی، پہلے بتا دیا کرو، خواتین تو نہیں، پھر صحیح ہے۔ کہتے ہیں تجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے ایک شاگرد تھے بہت ہی باریک، جب میں 4 شادیوں کے فضائل بیان کرتا ہوں وہ ایک دم جوش میں آتے، میں کہتا تجھ سے نہیں ہو پائے گا، تیرے بس کا نہیں۔ مذاق کرتا تھا، ورنہ یہ باریک لوگ بڑے زرخیز ہوتے ہیں، موٹوں کے بس کا نہیں ہے یہ۔ باریک لوگ بڑے زرخیز ہوتے ہیں، ان کا میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے، تبھی تو فیٹ نہیں چڑھتا ان کی باڈی پہ۔ دیکھو چند کام کرو، اس سے آپ کی سستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی وہ بات کرتے ہیں نا ان کے گرین چینل کے پیر صاحب، خاندانی بات، تو آخر میں وہ صلو علی الحبیب ضرور کہتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے میں نے سیکھا ہے اپنے نا، جو سونے جاگنے کی روٹین اور ایکسرسائز، یہ 2 چیزوں کو سب سے پہلے فوکس کرو۔ دیکھو میرے سامنے جب کوئی بندہ آتا ہے نا کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، سب سے پہلے میں اس کی فزیکل فٹنس کو دیکھتا ہوں۔ اگر آڑا ترچھا ہے نا، آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا، کچھ چیزیں یہاں سے غیر ضروری نکلی ہوئی ہیں، حالانکہ اتنی نکلنی چاہیے نہیں تھی، کچھ ادھر سے تھوڑا سا یوں نکلا ہوا ہے، کچھ ادھر سے، تو میں کہتا ہوں بھائی تجھے تو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، تو ریپیئرنگ سے ٹھیک بولو نہیں ہو۔ جس کو نہ کھانے کا پتا نہ سونے کا پتا، سو رہا ہے تو سوتا چلا جا رہا ہے، کھا رہا ہے تو بھینسوں کی طرح کھاتا چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ خوب سمجھ لو، جس آدمی کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا، خوراک پہ، وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ قرآن سے ثابت ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم سے ہم نے کھانا پینا چھڑوا دیا ہے۔ کھانا پینا، روزے کا مطلب یہی ہے نا، کھانا پینا 1 مہینہ چھوڑ دو تاکہ تم اتقاء کا مطلب ہوتا ہے بچنے کی، تمہارے اندر بچنے کی پاور پیدا ہو جائے، برائیوں سے بچنے کی۔ کیا پیدا ہو جائے تمہارے اندر؟ جب تم روزہ رکھو گے، کھانے پینے سے اوائڈ کرو گے، تو کھانا ہی سب سے زیادہ انسان کو مرغوب ہوتا ہے،
یہاں کنٹرول کر لو گے تو باقی ساری چیزیں تمہارے کنٹرول میں آ جائیں گی. جو آدمی گھوڑے سرکش گھوڑے کو سدھار لے, گدھا اس کے لیے کیا اوقات رہے گی بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ صرف بیوی رہ جائے گی کنٹرول کے لیے. سرکش گھوڑے کو آپ نے کنٹرول کر لیا نا, سرکش گھوڑا بڑا مسئلہ کرتا ہے, باقی ساری چیزیں بیوی کے علاوہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی. اور جس نے بیوی کو کنٹرول کر لیا, اب اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب مشکل چیز پہ کنٹرول ہو جاتا ہے نا تو آسان چیزیں بولو آسان ہو جاتی. ایک ایک چیز کو پکڑ کے فوکس نہیں کرو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو, اگر آپ نے کمرہ صاف کرنا ہے, کچرا ایسے ایسے کر کے ہر جگہ سے اٹھاؤ گے, 2 مہینے لگ جائیں گے, کمرہ صاف نہیں ہوگا. طریقہ ہے جھاڑو لے کے ایک ہی جگہ اکٹھا کرو, ایک ہی دفعہ میں نکال دو سارا. کیا خیال ہے بھائی؟ اکٹھا کرو, ایک ہی دفعہ میں نکال دو, 2 منٹ میں صاف ہو جائے گا کمرہ. تو اسی طرح یاد رکھو, 2-3 چیزوں پہ کنٹرول کر لیا نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا, سب سے پہلے چستی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ. اور ایسی ہمت پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر کہ آپ بڑے بڑے کام کر سکو گے. یہ 2 چیزوں کو فوکس کرو. ایک, کھانے میں اعتدال, دوسرا ایکسرسائز, دوڑو بھاگو, جم جاؤ. جو بزرگ لوگ ہیں وہ واکنگ کریں لمبی. بیٹھے 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 نا ہم لوگوں پہ زنگ لگ گیا ہے. ڈپریشن جب اسٹریس ہوتی ہے نا تو اس اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے لوگ ہینڈ پریکٹس اور مجھ زنی کی طرف بھی جاتے ہیں, لوگ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی طرف بھی جاتے ہیں, لوگ زنا کی طرف بھی جاتے ہیں, لوگ نشے کی طرف بھی جاتے ہیں. یہ اسٹریس جب آپ کی نیچرل طریقے سے ختم ہوتی ہے, انسان کو فطری زندگی ملتی ہے, اس کو فطری اور نیچرل زندگی کا حسن معلوم ہوتا ہے, ہر چیز آہستہ آہستہ اس کی سدھرنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ 2 دن تو کر لو گے, تیسرے دن نہیں ہوگا آپ سے. پہلے زمانے میں نا بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے لوگوں کے, کسان لوگ ہوتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, ان کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں تھی. اب جو ہمارا لائف اسٹائل ہے نا, یہ لائف اسٹائل آپ کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنائے گا, خودکشیوں کی طرف لے کے جائے گا. یہ آپ کو گناہ چھوڑنا تو دور کی بات, یہ بڑے بڑے گناہ کروائے گا آپ سے. تو ان 2 چیزوں کو فوکس کرو, 2 کو. کھانے میں اپنے ہاتھ اور منہ پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول. آپ کسی بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لو, بڑے ڈاکٹر سے, چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے نہیں, کہ کھانا کم کرنا اور کھانے پہ کنٹرول کرنا, اس سے آپ کو دماغی فائدے, اتنے ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ, اتنے ایکٹیو ہو جاؤ گے. صبح اٹھو, دوڑ لگاؤ, بھاگو. ہوگا نہیں ہے لیکن بھاگو. آپ کچھ دن جب کرو گے نا یہ کام, جب آپ صبح رات کو جلدی سو گے, صبح جلدی اٹھ جاؤ گے اور بھاگو گے آپ فجر کے بعد, تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ نئی زندگی ملنا شروع ہو گئی ہے. آپ صبح جب آپ یہ کام کرو گے, آپ کا دل چاہے گا آج میرا سارا دن تمیز سے گزرے. صبح کا ابتدا تمیز سے ہوئی ہے نا, تو آج میرا سارا دن کیسے گزرے؟ بولو نا, تمیز سے گزرے. سارا دن تمیز سے گزارنے کا آپ کا دل کرے گا. یہ ایک ہمت کر کے دیکھیں. میں نے ایک دفعہ خانقاہ ہوتی ہے نا, خانقاہ جہاں اہل اللہ بلاتے ہیں, ذکر کراتے ہیں, تو ہم نے مشورہ دیا کہ ہم نے کہا یار یہ بہت سے نوجوان برائیوں میں ہیں, 3 دن کا نا ہم نے ورک شاپ کروائی. اس ورک شاپ میں ہم نے کیا کروایا کہ 3 دن ان کو بھگایا ہے فجر کے بعد, بلکہ فجر سے پہلے. اب کوئی دیکھنے والا بولے گا یار یہ کس طرح کے بزرگ ٹائپ کے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو اپنے مریدین کو فجر سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ اس کے اتنے اچھے رزلٹ آئے ہیں, اتنے اچھے رزلٹ آئے. ایک تو ہمیں قوم کا پتہ چلا کہ چلا جا نہیں رہا ہے. یعنی آپ ایک بات بتاؤ, جو بھاگ نہیں سکتا, حضرت سلمہ ابن اکوا یہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے,
تبھی ان کو جب جہاد کا حکم ہوتا میدان جنگ میں کود جاتے. آج ہم سے چلا نہیں جا رہا تو اسلام کے حکام تو چلنے سے زیادہ مشکل ہیں. جب چلا نہیں جا رہا تو وہ مشکل حکام کہاں سے عمل کرو گے بھائی؟ بد نظری کرنا تو زیادہ مشکل ہے چلنے سے بھی. بد نظری سے بچنا. ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہے وہ آنٹی جا رہی ہیں, ان کو مت دیکھ, ٹینشن ہوتی ہے نا, ابے نہیں یار میں تو دیکھوں گا, بہت مشکل کام ہے نا. اور ایک کہتے ہیں 4 قدم چل, تو آپ کہو گے چل لیتا ہوں لیکن ان کو دیکھنا نہیں چھوڑوں گا, یہ ہوگا نا. چلنا آسان ہے, فحش چیزیں دیکھنا چھوڑنا یہ کیا ہے, مشکل ہے. تو چلا جس سے نہیں جا رہا, بھاگا نہیں جا رہا جس سے, وہ اس سے زیادہ مشکل کام کیسے چھوڑے گا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی. تو آپ لوگ جتنی ینگ جنریشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے نا, جو ایجڈ ہے وہ تو چلو جیسے ان کی وہ تو زیادہ برائیوں میں ہوتے بھی نہیں ہیں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو نوجوانوں کی ٹھڑکیں ہیں یہ ساری, نشے کی طرف جانا اور فحش فلموں کی طرف جانا اور بد نظری کی طرف جانا, نمازیں چھوڑنا. پڑھے ہوئے تو سال کم بخت اٹھ کے ہی نہیں دیتا, ابا کے تانے صبح شام یہی تو ہوتے ہیں نا, پڑھتا ہے تو پڑھا ہی رہتا ہے. آپ نے ایک کام کر, رات کو جلدی سونا اگر نہیں ہوتا نا تو صبح جلدی اٹھ جایا کرو بس. رات کو بے شک جلدی نہ سو, رات کو جلدی نہ سو لیکن صبح کیا کرو, جلدی اٹھو. پھر ہمت کرو مت سو, ایسی کی تیسی, چند دن تو کرو نا. بولے نہیں سوؤں گا, صبح دوڑو بھاگو. ایک ہفتہ آپ کو ایسا لگے گا یار مفتی صاحب نے کیا بے وقوفی والے کاموں پہ ہمیں لگا دیا, اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی, کیا پاگلوں کی طرح صبح اٹھ کے کیا کر رہے ہیں فضول میں. یار ایک دفعہ ہمارے کہنے پہ پاگلوں کی طرح بھی کچھ عقل مندوں کی طرح تو کر کے دیکھ لیا نا, 30 سال 40 سال کچھ پاگلوں والی حرکتیں بھی کر لو ہمارے مشورے پر, کیا خیال ہے؟ تھوڑے دن کر لو, کچھ پاگل پن دکھا دو. اور نفلی روزوں کا معمول بناؤ. کس کا؟ کھانے پینے پہ کنٹرول کے لیے کیا کرو, نفلی روزوں کا معمول. بولو ایسی کی. نفلی روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے. جو مشکل کام ہوتا ہے تو پہلے زیادہ والا مشکل کر لو نا ایک ہی دفعہ میں, تو کم والا مشکل آسان لگتا ہے. آپ کو ایک روزہ رکھنا مشکل, آپ بولے 10 دن روزے رکھوں گا, ایسی کی تیسی, جاؤ کل سے 10 دن روزے. میری بھی نیت ہے کل سے 10 دن روزے, جاؤ ایسی کی تیسی. حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن میں نے بھی بس ابھی نیت کر لی ہے. میرے کل سے کیا ہے, میں سچی مچی میں بول رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا بھائی. میں نیت کرتا ہوں کل سے میں 10 نفلی روزے, ابھی سے میں نے نیت کر لی. اب یہ میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے, شاگرد بھی بیٹھے ہوئے, یہ مجھے تانے دیں گے مفتی صاحب ان کو نیت کروا کے چلے گئے, خود نہیں رکھے. مجھے تو رکھنا اب آپ سے زیادہ ضروری پڑ گیا ہے. اور واقعی میری پہلے نیت نہیں تھی, لیکن میں نے کہا جب میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں ایسی کی تیسی, ہم بھی کل سے نفلی روزے رکھے 10 روزے. اب آپ کو پتا ہے شیطان, مجھے بھی شیطان کہے گا, اب شیطان اب تک تو آپ کے ساتھ تھا, میرے ساتھ بھی آ گیا ہے. شیطان کہے گا ارے بھائی پرسوں سے رکھ لینا, ابھی کیا, ابھی تو بیان تازہ تازہ سنائے, ابھی تو یہ کام ہے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو صحت بنانی ہے. خدا کی قسم روزہ رکھنے سے جتنی اچھی صحت بنتی ہے کھانے پینے سے ایسی صحت نہیں بنتی. رکھ کے تو دیکھو. یہ دنیا میں بہت بڑا بے وقوف ہے جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت, ہاں بوڑھے بزرگ کی ایک الگ بات ہے, 50 60 70 60 سال تک بھی نا روزہ رکھنے سے کوئی صحت خراب نہیں ہوتی. اب تو میڈیکل سائنس یا ڈاکٹر, بڑے بڑے ڈاکٹر انگریز کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو جوانی کے ہارمونز ہیں نا, ٹیسٹوسٹیرون لیول جتنا روزہ رکھنے سے بوسٹ کرتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں کرتا. تو مردانہ قوت پہ بات آ گئی. اب تو سب میرا خیال ہے 20 روزے رکھیں گے. وہ کسی نے کہا نا سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ خبردار, ایک بندہ گیا پاکستانی سگریٹ لینے کے لیے, اس کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے. سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ کینسر ہوتا ہے. نہیں سوری, اس پہ لکھا ہوا تھا سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے. تو اس نے کہا یہ والی نہیں دی, وہ کینسر والی دے دے, کینسر والی جس پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا خطرہ ہے نا سگریٹ سے. تو مردانہ کمزوری تو آج کل نوجوانوں کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس نام پہ تو ان سے کچھ بھی کروا لو. تو اگرچہ یہ تھوڑی نامناسب بات ہے, ممبر پہ کرنے کی نہیں ہے, لیکن میں موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزے کثرت سے رکھنے سے سب سے پہلے آپ کو فائدہ کیا ہوگا,
جس کے لیے نوجوان شادی سے پہلے دیکھو نا حکیموں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ جو آپ کے جو میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے نا, جو جسم نتھرتا ہے آپ کا, وہ روزوں کی کثرت سے ہوتا ہے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرو. میں تو اس لیے نیت کر رہا ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ بھائی جو میں ترغیب دے رہا ہوں تو خود بھی تو کچھ کروں نا, میں پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. تو ہمت کر کے کل سے کیا کر لو, 10 روزے. شروع کے 3 روزوں میں تکلیف ہوگی, پھر عادی ہو جاؤ گے. پھر جب 10 روزے کمپلیٹ ہونا آپ کے, پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پھر کنٹینیو ہر مہینے, ہر ہفتے 2 روزے, اور ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے. اور 10 روزے جب آپ رکھو گے تو پھوڑنا نہیں ہے اس میں. ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ کہے کہ تو نہ رکھتا تو زیادہ بہتر تھا بھائی. روزہ کہے کہ تو نہ رکھتا تو کیا تھا. تو اس میں آپ نے خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کیا کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ افطاری میں آپ جو کھائیں, کیونکہ پھر کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم صرف روحانی قوت نہیں, آپ کی باڈی کو بھی فوکس کر رہے ہیں نا. انسان کا بچہ بھی تو ڈیزائننگ بھی تو آڑے ترچے جو ہوئے ان کو بھی تو سیٹنگ پہ لانا ہے نا. کیونکہ جب باڈی سیٹنگ پہ آتی ہے نا, دماغ صحیح ہوتا ہے تو ہر چیز صحیح چلتی ہے. دماغ خراب ہوگا تو پھر گناہوں کی طرف جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, کھانے پینے پہ کیا کرنا ہے, کنٹرول. تو میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن چونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہے, چند ٹپس آپ کو دے دیتا ہوں میں اسی بہانے. سب سے پہلی بات, روٹی چاول کم کھانے ہیں, چاہے سحری ہو یا افطاری ہو. تلی ہوئی چیزیں بولو نا نہیں, کیونکہ جب آپ کو 10 روزوں سے دماغ سیٹ ہوگا نا, فائدہ ہوگا, تو پھر آپ کو آگے بھی موٹیویشن ملے گی. اگر فائدہ نہیں ہوگا تو آپ بولو گے یار روزے تو رکھ لیے, ثواب مل گیا, مفتی صاحب کی باتوں کا کوئی فائدہ تو ہمیں ہوا نہیں ہے. تو تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی. روٹی چاول میں نہیں کہہ رہا ختم کریں, لیکن کیا کرنا ہے, کم. پیٹ کیسے بھرے بھائی, کالے چنے کی چاٹ بنا لیں. گوشت جتنا پھوڑنا ہے پھوڑ دیں آپ, بکرے کا گوشت, جس کے پاس گنجائش ہے مرغی کا گوشت, فش کھا لیں. جس کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ کالے چنے رات کو بھگوئے, صبح پکا کے کھا لے یا کچے کھا لے. کھجورے پھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا, شہد پھوڑ دیں. روٹی چاول, تلی ہوئی چیزیں, چپس جو تلے ہوئے ہوتے ہیں, پکوڑے تلے ہوئے ہوتے ہیں, نہ کنٹرول کس پہ کرنا ہے, اس جو مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں, نہ مناسب, منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. اصل میں تھا مناسب نہیں ہے. کنٹرول کس پہ کرنا ہے بھائی, منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے پروجیکٹر پہ ایک تصویر دکھائی. ایک بہت گول مٹول سا نا آڑا ترچھا تھا آدمی. اس کو کہیں بینک کسی کمپنی میں مینیجر کی جاب مل گئی. اس نے ابا سے کہا, ابا مجھے, یہ سچا واقعہ ہے یعنی فرضی واقعہ نہیں ہے, اس نے کہا ابا مجھے مینیجر کی جاب مل گئی ہے. اس کے ابا نے کہا جس کو اپنے منہ کو مینیج نہیں کر سکتا وہ آگے جو امپلائیز ہیں ان کو کہاں سے سنبھالے گا. منہ کو تو سنبھال دو اپنے. کھا کھا کے نا پیزے برگر پھوڑ پھوڑ کے عجیب آڑا ترشا سا ہو گیا تھا. وہ بندہ دل پہ لے گیا بھائی. ابا کی یہ بات کس پہ لے گیا, دل پہ. اس نے بولا یار واقعی جس کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے وہ مینیجر کو کنٹرول ہی تو کرنا ہوتا ہے, تو باقی چیزیں کیا کنٹرول کرے گا بھائی. آج کل ابا کی نصیحت کوئی بھی دل پہ کبھی بھی لے کے نہیں جاتا, لیکن وہ خوش قسمت تھا, ابا کی نصیحت ڈائریکٹ کہاں لے گیا, دل پہ. اس نے کہا ایسے کی تیسے, کھانا پینا کنٹرول کیا, ایکسرسائز شروع کر دی. 6 مہینے بعد کی انہوں نے تصویر دکھائی, بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ سا, لونڈے لپاڑے نہیں ہوتے بالکل کیوٹ سے. کمال کی بات یہ کہ اس نے جو اپنے ٹیسٹ کروائے, ڈاکٹر نے کہا پہلے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ آپ کو شوگر ہونے والی ہے, دوسرے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ 10 سال تک آپ کو شوگر کا کوئی امکان نہیں. پہلے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے, دوسرے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ بلڈ پریشر نہیں ہے. اور ایک چیز تو ایسی ہے جو میڈیکل سائنس مانتی نہیں ہے لیکن ہو گیا, ان کا موٹا چشمہ اتر گیا. حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمے کا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن جو مشاہدہ ہے نا وہ ہے کہ چشمہ اتر گیا اس بندے, نظر ٹھیک ہو گئی. اب مجھے نہیں پتا یہ ڈاکٹر اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن بندے کے ساتھ ایسا ہوا, اس کا موٹا چشمہ بولو اتر گیا. اور اس کا انٹرویو انہوں نے بتایا کہ ایسا, وہ کہہ رہا ہے یار مجھے لگا میں جنت میں آ گیا ہوں.
بہت سارے مسائل نا سستی کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب ہوا ہوا ہے, تو نماز نہیں پڑھی جائے گی میرے بھائی, گٹکے نہیں چھوڑے جائیں گے اور نشے کی طرف جاؤ گے. لائف اسٹائل کو کیا کرو, چینج کرو, پھر مذہب کی طرف آؤ گے, ورنہ نہیں ہو سکتا. سست آدمی جہاد کیا کرے گا. ایک مولانا صاحب, دیکھو کوئی بھی میں کہتا ہوں نا گول مٹول, تو ضروری نہیں کہ جو بھی گول مٹول ہیں وہ کھا کے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کا باڈی کا اسٹرکچر ہی ایسا ہوتا ہے. تو خدا یعنی کسی بھاری وزن والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. صحابہ, تابعین, بزرگان دین میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نیچرلی وزن زیادہ تھا, حالانکہ وہ بہت کم کھاتے تھے. تو کسی بھی بھاری وزن والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے استاذوں میں دیکھا ہے, ایک وقت کا کھاتے ہیں لیکن بہت بھاری جسم ہے ان کا. اس میں کو وہ شریعت, وہ تو اللہ کی طرف سے ہے بھائی. لیکن جو زیادہ کھا کے لائف اسٹائل ٹھیک نہ ہو اور ایک گول مٹول بن گیا ہو, شریعت میں وہ پسندیدہ بولو نہیں ہے. تمہیں پتہ نہیں واقعہ سناتے رہے. ہاں, ایک چھوٹا سا واقعہ دماغ میں آیا تھا, پھر میں نماز کے بعد سناتا ہوں, ٹھیک ہے. اذان ہو جائے, نماز پڑھ کے پھر وہ 5-10 منٹ میں بس ٹاپک کو کمپلیٹ کرتا ہوں. ہو سکتا ہے اس دوران مجھے واقعہ بھی یاد آ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جہاں سے بیان چھوڑا تھا میں جلدی سے اس کو کمپلیٹ کروں. آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب ایک ٹینشن دے کے چلے گئے 10 روزوں کی. سمجھ رہے ہو, مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے. بیانات سنتے رہتے ہیں, نصیحت کی باتیں کرتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, ادھر سے سنی ادھر پارسل کر دی, ادھر سے سنی ادھر پارسل کر دی, سے حاصل ہونے والا ککھ بھی نہیں. جب تک ہلو گے نہیں اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں آپ کو تھوڑا ہلا رہا ہوں کہ کل سے 10 روزے بتاؤ کس کس نے نیت کی, ہاتھ کھڑے کرو. شاباش. سب سے پہلے تو میں نے نیت کی. چلو ماشاءاللہ, بہت لوگ رکھنا ہے, بتا رہا ہوں میں, ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی ہے. اور مجھے پتا ہے ابھی جوش ہے, صبح بولو گے ابے یار چھوڑو, تو سحری کی ٹینشن مت لو. سحری میں آنکھ کھل گئی کھا لو, نہیں تو کوئی کچھ نہیں ہونے کا بغیر سحری کے, کوئی نہیں مرتا. آنکھ کھل گئی ٹھیک ہے, نہیں کھلی ایسے ہی یار کوئی بات نہیں, مغرب میں کھائیں گے جا کے, کوئی مسئلہ نہیں. پہلے میں آپ کو تھوڑا میڈیکلی یہ مسئلہ سمجھا دوں نا, کیونکہ شیطان آپ کی کھوپڑی میں ڈالے گا ابے نہیں ایکچولی میں پہلے ہی مجھے ڈاکٹر نے یہ چیزوں کی کمی بتائی ہے, تو اگر میں نے صبح 6 پراٹھے نہیں کھائے, صبح آنکھ نہیں کھلی, صبح یہ نہیں ہوا, ویکنیس. آج کل جو لو لیول کے ڈاکٹر ہیں نا, لو لیول کے, انہوں نے بھی کھلا کے بہت زیادہ لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. نہیں ایکچولی ہمارے معدے کو نا ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکچولی کچھ چاہیے. کل ایک یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوا تھا, ایک ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ ایکچولی جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے, اس میں ایسڈ ہوتا ہے, ایسڈ تیزاب ہوتا ہے, تو ہمیں کچھ کھانا چاہیے صبح اٹھتے ہی تاکہ وہ ایسڈ کیا ہو. یہ بالکل بکواس ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے لوگ صبح اٹھے ہیں, کوئی پاگل دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہوگا جو جاتے ہی کھانا شروع کر دے کہ ایسڈ ہے. بھائی یہ سب نیچرل ہے. وہ اگر ایسڈ ہے بھی تو آپ, وہ السر کا کوئی پیشنٹ ہو تو ایک الگ بات ہے, جس کے معدے میں زخم ہو, السر کا کوئی پیشنٹ ہو وہ تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے. نارمل آدمی کے لیے وہ ایسڈ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, وہ تو نیچرل ہے بھائی. صبح اٹھتے ہی کسی کو بھوک لگتی بھی نہیں ہے. جب آپ کو فطرت بھوک لگا نہیں رہی ہے اس کا, اور ڈاکٹر کہہ رہے کھاؤ, اس کا مطلب فطرت غلط کہہ رہی ہے. ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہے. فطرت غلط نہیں ہو سکتی, ڈاکٹر غلط. اور یہ لوکل لو لیول کے ڈاکٹر ہے, جو اصل ڈاکٹر ہے وہ کبھی بھی ایسے مشورے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جب تک بھوک نہیں لگے کھاؤ نہیں. پہلے زمانے میں ڈاکٹر یہ میڈیکلی تھوڑا سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو نا بار بار کچھ ایکچولی کر کے نا کچھ ہر وقت بکریوں کی طرح جگالی کرتا رہتا ہے آج کا انسان. ہم بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے
کہ ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے, تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں. تبھی گوروں کے یہاں 6 ٹائم کے کھانے ہوتے ہیں, اب تو شاید انہوں نے بھی ختم کر دیے, پہلے 6 ٹائم کے. صبح ناشتہ, حالانکہ ناشتے کا لفظ اسلام میں قدیم عربی میں ہے ہی نہیں, قرآن میں بھی نہیں ہے. قرآن میں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, جنت میں ان کو صبح بھی بکرا کہتے ہیں دوپہر کے وقت سے پہلے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے, اور شام کو بھی جنت میں 2 ٹائم کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اگرچہ وہاں تو ہر وقت ہی ہوگا, لیکن ایک مثال وہ دی جا رہی ہے جو دنیا میں چلتی ہے نا. ہمارے نبی نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے, 11 بجے کھانا کھاتے تھے آپ, پھر قیلولہ کرتے تھے, پھر رات کا کھانا ہوتا تھا, بس یہ 2 ٹائم کا کھانا. انگریز کے جب تک قدم ہندوستان میں نہیں تھے, ہندوستانی لوگ جن میں ہم پاکستانی بھی داخل ہیں, ناشتے کے لفظ سے واقف نہیں تھے. کرو ناشتہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھی کرتا ہوں, لیکن اس پہ صحت کے لیبل مت لگاؤ, یہ صحت کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے. فطور کا لفظ عربی میں ناشتے کو کہتے ہیں, یہ جدید عربی ہے, قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے, کیونکہ تھا ہی نہیں ناشتہ, وہ جانتے ہی نہیں تھے ناشتہ ہوتا کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی, یہ نیچرل نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھانا, ایک دفعہ کھا لے آدمی بس پھر بھوکا رہے. تو اب مسئلہ یہ ہے, جب آپ کبھی آنکھ کھلے گی سحری میں, کبھی آنکھ نہیں کھلے گی تو بولو کوئی بات نہیں, آج 18 گھنٹے کا روزہ ہوگا, آج 20 گھنٹے کا روزہ. جتنا خالی پیٹ رہو گے فائدہ ہی ہوگا, نقصان اس کا بالکل بھی نہیں ہے. نقصان جب ہوتا ہے جب خالی پیٹ رہ کے اس کی ریکوری نہ ہو. جب ہم کھاتے ہیں نا افطاری میں, وہ 22 گھنٹے بھی خالی پیٹ ہو, وہ ٹھا کر کے فوراً باڈی اس کو کور کرتی ہے. اللہ نے باڈی کا نظام ایسا بنایا ہے کہ بھوک سے مرنا بہت مشکل رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہوگا یہ جب آپ کئی گھنٹے بھوکے رہو گے نا, پھر جب 2 پکوڑے بھی کھاؤ گے نا, 2 پکوڑے تو نہیں کھاؤ, 2 سموسا تو پکوڑے سے بھی خطرناک ہے. اب جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں مثالیں تو وہی آئیں گی نا. میں بھی اب اوائڈ کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, کھجور کھا لی, 2 کھجوریں آپ کھاؤ گے, ایک دم کیا ہو جاؤ گے, فٹ فاٹ. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یار ہم جو پھوڑ رہے تھے اتنا کچھ, یہ تو ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے, 2 کھجوریں بھی ہمارے لیے بہت ہیں. تو اس لیے پہلے تو یہ ٹینشن نہیں لینی ہے کہ میں 20 گھنٹے سے بھوکا ہوں, 22 گھنٹے سے بھوکا ہوں, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں کوئی السر کا پیشنٹ ہے یا شوگر کا مریض ہے, وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لے, اس کا انا للہ ہو سکتا ہے. شوگر کے اصول تو ان کو تو چینی کھانی پڑتی ہے تھوڑی دیر میں, یا کوئی السر کا پیشنٹ ہے اس کو تو پھر ایسڈ نقصان. نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں. دوسرا, آپ کو پتا ہے مسئلہ کیا ہوگا جب آپ روزے رکھو گے؟ پہلے تو میں بتا دوں میں روزوں کی ترغیب کیوں دے رہا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, لعلکم تتقون, روزے رکھو تاکہ تمہاری ویل پاور, قوت ارادی بڑھے. تتقون کا مطلب یہ ہے ہماری قوت ارادی نہیں ہے نا, جب کوئی کام کرنا چاہتے ہی رہ جاتے ہیں, ہمت نہیں ہوتی. تو ویل پاور, قوت ارادی بڑھانے کے لیے کنٹرول کس پہ کرنا ہے؟ منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ مذہب یہ کہتا ہے اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے. اب آپ لوگ تو یہاں پروجیکٹر ہوتا تو میں ڈاکٹروں کے پورے کلپ چلا دیتا آپ کے پاس. اب تو گورا اس طرف آ رہا ہے انٹرمیڈیٹ. پہلے اس کو مسلم فاسٹنگ کہتے تھے, کہ پھر انہوں نے نام چینج کر کے رکھ دیا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. پہلے جب یہ فاسٹنگ کا کانسیپٹ گوروں میں آیا نا, کہ آپ کی ویل پاور بڑھانے کے لیے, آپ کی قوت ارادی بڑھانے کے لیے, آپ کے جسم کو پاورفل بنانے کے لیے فاسٹنگ بہت ضروری ہے. تو فاسٹنگ پہلے سے کس میں تھی؟ مسلمانوں میں تھی, جس کو وہ مخالفت کرتے تھے. جب انہوں نے ریسرچ کی, انہوں نے کہا یار یہ تو کینسر کا ریشو سعودی عرب میں, عرب ملکوں میں کم ہے. ایک گورے کی رپورٹ آئی تھی, اس نے کہا یار وہاں پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کا معمول ہے, اس لیے ان میں کینسر کیا ہے, بہت کم ہے. تو بہت ساری کینسر کے اسپیشلسٹ سے میں نے خود پوچھا ہے, وہ اسپیشلسٹ بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں, بہت بڑے اسپیشلسٹ. انہوں نے بتایا کہ بھائی روزہ رکھنے سے جتنے کینسر کے چانسز کم ہوتے ہیں نا, اتنے کسی چیز سے نہیں ہوتے. بہت ہی فائدے ہیں. ہم نے تو فائدے کو تھوڑی دیکھنا ہے, ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کا کیا ہے حکم ہے. یہ فائدے تو میں اس لیے گنوا رہا ہوں تاکہ موٹیویشن ملے, ورنہ ہمارے لیے تو اللہ کا ارشاد کافی ہے. اے ایمان والو, لعلکم کتب علیکم الصیام, روزے رکھو. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہاری ویل پاور بڑھے, تمہارے اندر خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت بڑھے. ہم تو اس لیے رکھ رہے ہیں.
صحت خراب بھی ہو جائے تو کیا کرنا ہے یار ایسی صحت کا, موٹا تازہ گینڈے کی طرح گھوم رہا ہو اور گناہوں میں پڑا ہوا ہو, اس سے بہتر وہ پتلا اچھا نہیں ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. بے بھائی اگر طاقت ہی دنیا میں سب کچھ ہے تو بیل جنت میں جانا چاہیے نا. پھر بھینسیں اور بیل تو بہت طاقتور ہوتے ہیں, کسی کام کے ہوتے ہیں, وہ تھوڑی اللہ کی نظر محبوب ہے. کمزور ہے, بیمار ہے, گناہوں سے بچتا ہے, وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس لیے روزے کا اصل مقصد ہے آپ کے اندر ویل پاور بڑھے. صحت کی باتیں تو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ صحت خراب نہیں ہوگی, کیونکہ شیطان ورغلائے گا آپ کو کہ ابے صحت کو یوں جائے گا, ابے صحت کچھ بھی نہیں ہوتا, صحت اور فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. اور یہ میں نے مردانہ قوت کی مثالیں دی ہیں نا, یہ بھی موٹیویشن کے لیے. اگر میں کہتا ہوں روزہ رکھنے سے آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی, آپ کہتے ہیں جاؤ بھاڑ میں شوگر کرنا ہے. میں کہتا آپ کے گنجے کے سر پہ بال اگائیں گے, وہ کہتے کچھ نہیں. جب میں نے کہا نا مردانہ قوت, ایک دم نوجوان کہیں گے آپ 10 ہم 100 روزے رکھیں گے. یہ منجن بہت بکتا ہے نا آج کل. تو سب کچھ جب سیٹ ہوتا ہے تو ساری چیزیں سیٹ ہوتی ہیں نا. تو اب سمجھو ایک بات کو, اب آپ کو اس میں رکاوٹیں کیا کیا آئیں گی. دیکھو 2 رکاوٹیں آئیں گی روزہ رکھنے میں, جس کی وجہ سے آپ کا موڈ آف ہوگا. روزہ رکھنے سے موڈ صحیح نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہوتا ہے, آف. جس طرح کاموں میں دل لگنا چاہیے دل نہیں لگے گا. آپ کہو گے ابے یار مفتی صاحب نے تو کہا تھا روزہ رکھیں گے ویل پاور بڑھے گی, یہ تو کسی کام میں دل لگی نہیں. اب تو ڈرامہ دیکھنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا, جو دل لگنے کے کام تھے ان میں بھی دل نہیں لگ رہا, تو باقی جو مشکل کام ہے ان میں کہاں دل لگے گا. اب تو فلم بھی نہیں وہ مزہ آ رہا ہے یار. فلم بھی لوگ سینما گھروں میں جا کے دیکھتے ہیں تو منہ میں کوئی گٹکا ہوتا ہے, کوئی سگریٹ ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور یہ کہہ رہے ویل پاور بڑھے گی, ویل پاور گئی تیل لینے, تو اس سے بھی گئے ہم, ہلا ہی نہیں جا رہا. آفس جانے کا دل نہیں کر رہا, کل پیپر ہے امتحان کا دل نہیں کر رہا. بے یار یہ ممبر کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف کچھ اور. تو دیکھو وہ 2 وجہ سے آپ کی دل نہیں لگ رہا ہوتا, 2 وجہ سے. اب میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھاؤں گا. ایک آدمی کو چرس پینے کی عادت ہے, ہیروئن پینے کی عادت ہے. ڈاکٹر نے کہا ہیروئن چھوڑ دے, یہ تیرا بیڑا غرق کرے گی, یہ تجھے ہر چیز سے دور کر دے گی, تیری ویل پاور کی ایسی کی تیسی کر دے گی, تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر وقت ہیروئن چاہیے ہوگی تجھے, ہیروئن چاہیے, نشہ چاہیے. اس نے ڈاکٹر کے کہنے پہ ہیروئن چھوڑ دی. اب جب ہیروئن کی طلب ہوئی ہے نا, تو جو کام پہلے کر رہا تھا اس سے بھی گیا. اب وہ ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے ابے یہ تو کہہ رہا تھا ہیروئن پینے سے ویل پاور ختم ہوتی ہے اور ہر وقت بس نشے کی تلاش رہتی ہے. میں تو تھوڑے بہت کام کیا کرتا تھا, سٹا لگانے کے بعد ان کاموں سے بھی میں گیا. تو ڈاکٹر جو عقل مند ہوگا کہے گا میرے بھائی صبر کر, اصل میں تجھے عادت پڑ چکی ہے کس کی, سٹے لگانے کی. وہ نشہ ہے, وہ نیچرل نہیں ہے. تو نشہ جب چھوڑا جاتا ہے تو جسم ٹوٹتا ہے, جسم اس نشے کو مانگتا ہے. تو یہ چند دن کی تکلیف ہے, ہمت کر کے چھوڑ دے, تھوڑے دنوں میں یہ نشہ کیا ہو جائے گا, ختم, پھر تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر اس چکر میں پیتا رہا نا تو پینے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا تیرا. وہ ویل پاور تو ہوگی لیکن وہ خرچ کہاں ہوگی, ہیروئن کی تلاش میں خرچ ہوگی. وہ ہر جگہ بھاگا بھاگا کس چکر میں جا رہا ہوگا. ہیروئن چی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, کسی کام میں ایکٹیو نہیں ہوتے. ان کو یہ پتا چل جائے نا گٹر کے ڈھکن اٹھا, نیچے پائپ کے اندر ہیروئن پڑی ہوئی ہے, وہ گٹر کا ڈھکن اٹھا کے گٹر میں گھس جائے گا. اس میں ویل پاور بہت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ ہیروئن چی کو بولے تو بندہ مار دے تجھے ہیروئن ملے گی, وہ بندے مار دے گا. یہاں ویل پاور صرف کس میں یہ استعمال ہوگی, اس کی پاور ہیروئن کی تلاش میں. ایکٹیو بہت ہوگا لیکن صرف ایک چیز میں, باقی چیزوں میں اسی طرح ہوگا. تو یاد رکھو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری 2 چیزیں چھوٹتی ہیں. ایک تو شوگر, کیا چیز چھوڑ جاتی ہے ہماری, شوگر. ہر چیز میں, روٹی میں, چاول میں, آلو میں, ہے کہ نہیں ہے؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, ہر چیز میں شوگر ہے نا, اور چینی میں تو ہے ہی. یہ چھوٹتی ہے ہماری. دوسرا, اگر کسی کو کوئی نشے کی عادت ہے, سگریٹ پینے کی, کافی پینے کی, چائے پینے کی, تو وہ چھوٹ جاتی ہے اس دوران. یہ 2 چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں, روزے میں تنگ کرتی ہیں. تو خوب سمجھ لو, جیسے چائے اور سگریٹ ایک نشہ ہے نا,
تو میڈیکل سائنس نے میٹھے اور شوگر کو بھی نشہ ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ نشہ ہے. باڈی کو اتنی شوگر کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. ہمیں جو ہر وقت پراٹھے چاہیے نا, ہر وقت روٹی, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ کھوپڑی کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ اس کو عادت پڑ چکی ہے. تو اس کا حل یہ نہیں کہ پھوڑتے جاؤ, اس کا حل ہے تھوڑے دن چھوڑ دو, تو جیسے چرس چھوڑنے سے چھوٹ جائے گی, ایسے ہی میٹھا چھوڑنے سے کیا ہو جائے گا؟ میٹھا چھوٹ جائے گا آپ سے. اس اشکال کا جواب مجھے کہیں ملتا نہیں تھا. اکثر ڈاکٹر کہتے تھے بھائی نہیں کھاؤ, اسلام تو کہتا ہی ہے کم کھاؤ. اس پہ تو قرآن و حدیث میں اتنی ساری حدیثیں ہیں, اتنی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھاؤ. وہ تو میں آپ کو بتاؤں تو آپ بولو بھائی اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. وہ تو بہت ساری حدیثیں ہیں, ان کو تو میں چھیڑ ہی نہیں رہا. بدترین چیز جس سے انسان کا جو برتن بدترین جو بھرنے والا ہے نا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, انسان کا پیٹ ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں زیادہ کھانے کی ترغیب نہیں دی. تو اسلام کبھی ایسے کام کا حکم دے سکتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو؟ ایک طرف نبی نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس کا مطلب اللہ مومن کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا طاقتور؟ بتاؤ, طاقتور. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے چند نوالے کافی ہیں. بدترین چیز, بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا؟ انسان کا پیٹ. ایک طرف نبی کہہ رہے ہیں طاقت آنی چاہیے, دوسری طرف نبی کہہ رہے ہیں کم کھاؤ. تو یہ کیا بات ہے؟ اگر کم کھانے سے کمزوری ہوتی تو یہ تو نبی کی باتوں میں تضاد نہیں ہو جاتا ہے بھائی؟ مجھے لگ رہا ہے میں ٹی وی میں آیا ہوں شاید. بھائی نبی تو چاہتے ہیں کہ تم طاقتور بنو, تو نبی کہتے ہیں بھائی 10 ٹائم کھایا کرو. نبی کہہ رہے ہیں کم کھاؤ, پیٹ نہیں بھرو, اور کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ طاقتور. اس کا مطلب کم کھانے میں کیا ہے؟ طاقت ہے. کم کھانے میں کیا بھائی؟ طاقت ہے. تبھی نبی کی اپنی خوراک دیکھ لو, صحابہ کی خوراکیں دیکھو, پورے ملک فتح کر لیے. کیا یہ پراٹھے کھا کے فتح کیے ہیں؟ میں خود شرمندہ ہوتا ہوں جب میں پراٹھوں کے خلاف بولوں, کیونکہ جتنے پراٹھے میں پھوڑتا ہوں کوئی نہیں پھوڑتا, لیکن پھر پراٹھا ہی کھاتا ہوں. آج میں نے صبح آدھا پراٹھا کھایا, اس وقت سے اب تک سوائے 2-3 زیرہ پلس بسکٹ کے کچھ بھی نہیں کھایا. تو پراٹھے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ, باقی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو اگر زیادہ کھانے سے, میں تو کہہ رہا ہوں پراٹھے بھی کھا لو یار, روٹی بھی کھا لو, سب کچھ کھاؤ. ہم کو آپ کو تقوی کے اس معیار پہ تھوڑی لے جانا چاہ رہے ہیں جس پہ صحابہ تھے, ہم اس معیار پہ تھوڑی لا رہے ہیں. لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو کرو نا کہ کم از کم برائیاں تو چھوٹ جائیں نا, اتنا تو کنٹرول کرو. کچھ عادت تو پڑے منہ پہ کنٹرول کرنے کی. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ اسلام آپ کی ویل پاور بڑھانے کے لیے, برائیاں چھڑوانے کے لیے ابتدا کس سے کرتا ہے؟ روزے سے. روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر نفس کے خلاف برداشت کرنے کی طاقت بڑھے گی, خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت بڑھے گی. اتنا کافی نہیں ہے, آگے بھی بہت سارے کام ہیں, لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے. اس سے قوت ارادی بڑھے گی. تو اس میں 2 رکاوٹیں. پہلی بات کہ جب آپ روٹی چاول, ظاہر ہے چھوڑنا پڑے گا نا روزہ رکھیں, آپ کو کمزوری محسوس ہوگی, ڈھیلے سے آپ طلب ہوگی یار کچھ ملے. تو یہ طلب دماغ کا دھوکہ ہے, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بولو نہیں ہے. ہم جب سنتے تھے نا کہ بھئی کم کھانا چاہیے, روٹی کم کرو, چاول کم کرو, ہمارے ایک استاذ نے کہا بھئی ہم روٹی جب کم کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت ویکنیس محسوس ہوتی ہے. مجھے اس اشکال کا جواب نہیں ملتا تھا. مجھے شوق ہے تھوڑا سا نا تحقیق کرنے کا, تجسس کرنے کا, جس ٹاپک میں مجھے دلچسپی ہو. میں بیٹھ گیا نیٹ پہ, سائنسی صفحے کھولے, ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, اس سوال کا جواب مجھے مل گیا. انہوں نے کہا یہ جو بعض لوگ روٹی چاول کم کر دیتے ہیں ان کو ویکنیس ہوتی ہے, ویکنیس نہیں ہے, یہ ایڈکشن ہے اصل میں, میٹھے کی لت پڑ چکی ہے. اب جب وہ میٹھا, کیونکہ روٹی میں کاربوہائیڈریٹ بہت ہے نا, جب وہ نہیں ملتا تو باڈی کیا کرتی ہے, جیسے چرسی کو چرس چاہیے, باڈی کو شوگر چاہیے. تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ کس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ کھوپڑی کی. اور یہ کھوپڑی کی بھی حقیقی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لت پڑ چکی ہے. تو کھوپڑی کی یہ ریکوائرمنٹ پوری نہ کرو تو کھوپڑی
اتنی شوگر پہ سیٹ ہو جائے گی جتنی شوگر کی آپ کو حقیقت میں ضرورت ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جب میں نے یہ ریسرچ پڑھی ڈاکٹروں کی, بی بی سی کے سائنسی صفحے پہ بھی گیا اور بہت, جب مجھے یقین ہو گیا تو پھر مجھے اپنا واقعہ یاد آیا کہ یار بات یہ بالکل ٹھیک ہے, میں تجربہ کر چکا ہوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ڈائٹ پیپسی وہ پی, اسپرائٹ ڈائٹ, میں نے جب پی ہے نا پہلی دفعہ تو میرا دل چاہ, مجھے لگا مجھ میں شوگر کی کمی ہو رہی ہے, حالانکہ اللہ کا شکر ہے میں شوگر کا پیشنٹ نہیں ہوں. بھائی مجھے اتنی طلب ہوئی ہے کہ میں وہ جو دوسری اسپرائٹ ہے نا جس میں شوگر ہوتی ہے وہ جا کے میں نے پی ہے تو میری طبیعت سیٹ ہوئی ہے. تو یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا, مجھے اس کی لاجک سمجھ میں آتی نہیں تھی کہ یہ ہوا کیا ہے. جب یہ تحقیق پر میں مطلع ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ دماغ کو ہمیشہ شوگر والی کولڈ ڈرنک پینے کی عادت تھی. جب ایک دفعہ بغیر شوگر کے پی ہے نا تو دماغ نے کہا کہ کولڈ ڈرنک تو وہی گئی ہے, ٹیسٹ تو وہی گیا ہے, شوگر مجھے وہ والی نہیں ملی, تو دماغ نے شوگر کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اگر میں وہ کولڈ ڈرنک نہ پیتا تو کولڈ ڈرنک کی طلب نہیں ہوتی, لیکن چونکہ بغیر شوگر کے پیے تو اب دماغ کہہ رہا ہے شوگر والی پی, تو میں نے پیے تو میرا دماغ سیٹ ہوا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کہو گے مفتی صاحب دینی بیان کے لیے بلائے تھا کیا, یہ شوگر اور کولڈ ڈرنک لے کے بیٹھ گئے؟ بھائی ہم تو آپ کو کوشش کریں گے انسان کے بچے بن جاؤ بھائی, تو جو چیز بھی انسان کا بچہ بنانے کے لیے ضروری ہوگی مثالیں وہ دینی پڑیں گی نا. تو اب یہ رکاوٹ بنتی ہے. روزہ جب ہم رکھتے ہیں 2-3 دن تک موڈ آف رہتا ہے, یا تو چائے کی وجہ سے, سٹے کی وجہ سے, یا کافی کی وجہ سے, وہ نہیں مل رہی ہوتی, گٹکا نہیں مل رہا ہوتا, سگریٹ نہیں مل رہی ہوتی, یا شوگر نہیں مل رہی ہوتی. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سٹے لگانا شروع کر دو, اس کا حل یہ کہ ایسی کی تیسی, یہ تو ہمیں نقصان کی ہے شوگر نے, چھوڑ دو اس کو. چند دن کے بعد وہ طلب کیا ہو جائے گی, ختم. تبھی آپ نے دیکھا جو میٹھا کھانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ تھوڑا نہیں کھاتے, وہ میٹھا پھوڑتے ہیں, کیونکہ ان کو لڈو چاہیے. ان کو جو ہے نا سموسا اتنا ضروری, لڈو بہت ضروری ہے ان کے لیے. جیب میں لڈو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ, میں نے دیکھے ایسے, ہر تھوڑی دیر میں ان کو میٹھا چاہیے, حالانکہ ان کی باڈی کی ضرورت نہیں ہے. شوگر تو ایک کیلوریز ہے نا, کیلوریز ہے. آپ کے جتنی انرجی آپ برن کریں گے, ڈیزل ہے نا ڈیزل, بھائی کتنا ڈیزل چاہیے گاڑی کو, جتنا چلنا ہے, تو جتنا چلنا ہے اتنی شوگر چاہیے نا. چل کتنے رہے ہیں؟ صبح میں لوگوں سے پوچھتا ہوں صبح اٹھ کے کیا کرتے ہو, کہتے ہیں ہم تو آرام کرتے ہیں صبح اٹھ کے. آج کل میجورٹی سے آپ پوچھیں آپ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں میں صبح اٹھ کے کیا کرتا ہوں, پہلے آرام کرتا ہوں. تو نے کیا ہے جو آرام کر رہا ہے بھی یار؟ ایکٹیویٹیز سوائے مزدور طبقے کے, مزدور کھا لے وہ پھوڑ لے یار, اتنا مسئلہ, لیکن مزدور کی آپ خوراک دیکھو بہت تھوڑی ہوگی, مزدور کی خوراک بہت تھوڑی ہوگی, پھر بھی فٹ ہوگا. کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ کیا کر رہا ہے, کھائے چلے جا رہا ہے, کھائے چلے جا رہا ہے, اور کہہ رہے میں نہیں کھاتا تو مجھے ویکنیس محسوس ہوتی ہے. بھائی یہ ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی, یہ ایڈکشن ہے. آپ ایڈکٹ ہو چکے ہیں کس کے؟ شوگر کے. اس کا حل یہ کہ اپنے آپ کو اس نشے سے کیا کرو, چائے کی بہت لت پڑ گئی ہے تو چھوڑنا پڑے گا اس کو. ویسے روزے میں تو آپ صبح سحری میں پی لو اور افطاری میں پی لو تو پھر طلب ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن بہتر تو یہ کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے, کیوں اپنے آپ کو عادی بنایا جائے. لیکن آگے کی جو چیزیں گٹکا سگریٹ یہ تو میرے بھائی چھوڑنی پڑے گی, آپ نسوار چھوڑنی پڑے گی, ورنہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے. میں نے سگریٹ والوں کو دیکھا افطاری میں سگریٹ سے افطار کر رہے ہوتے ہیں, کہنے پکوڑا نہ ملے اتنا مسئلہ نہیں ہے, سگریٹ ملنی چاہیے. تو اس لیے 2-3 دن جو آپ کو ٹینشن ہوگی نا وہ ٹینشن برداشت کر لو, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جاتا ہے. 3-4 دن اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, روزہ نہیں چھوڑو, بلے سو کے گزار لو. پہلے یہ عادت تو ختم کرو نا جو میٹھے کی پڑ چکی ہے, آہستہ آہستہ پھر طبیعت سیٹ ہونا بولو شروع ہو جائے گی. تو ہمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آخری بات, آپ سمجھ رہے ہو نا کہ بس میں جب 10 روزے رکھوں گا تو میں پھر ولی اللہ بن جاؤں گا ایک دم زبردست. ایسا نہیں ہوگا. یہ تو آپ کی ویل پاور کو بڑھانے کے لیے, مشکل کام کر لو گے تو آسان کیا ہو جائیں گے, آسان. انسان کو برائی سے بچنے کے لیے ماحول تبدیل کرنا پڑتا ہے,
جس معاشرے میں انسان برا بنتا ہے اس میں برائی چھوڑ دیتا ہے, لیکن اس چھوڑنے پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل. تو اس کے لیے تبلیغی جماعت میں جانا پڑے گا, سہ-روزہ لگانا پڑے گا, 4 مہینے لگانے پڑیں گے مسلسل. جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے اور برائی سے بچے رہو گے, ماحول تبدیل ہوگا تو آپ پورے چینج ہو جاؤ گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہمت کر کے جو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں ارادہ کر لیں, فرصت ملتے ہی 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ نکل جائیں. پھر ایسا نہیں ہے کہ 4 مہینے کے لیے جب آپ نکلے تو وہاں آپ ناشتہ کر کے سو گئے. ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں. ہم سہ روزے میں گئے تھے, الحمدللہ اتنے بعض نیک لوگ ہمیں ملے, صبح سوتے تھے 1 بجے اٹھتے تھے وہ, پھر نماز پڑھی, کوئی تعلیم والیم میں بیٹھے, کچھ کھانا وانا کے پھر سو گئے الحمدللہ. پھر وہ عشاء کے بعد بھی سو جاتے تھے. اچھا شروع میں بڑا شرمندہ ہو رہا تھا ان سے نا, کہ یار یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں ہم سے اتنی عبادت ہو نہ ہو. یہ بولیں گے دیکھو مولانا ہو کے یہ اتنی عبادت نہیں کر پا رہے اور ہم غیر عالم ہو کے. لیکن جب انہوں نے ان کا اسٹائل دیکھا نا تو میں نے کہا الحمدللہ ہم کوئی نیک نہیں ہے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, ان سے تھوڑے سے کیا ہے یہ اسٹائل نہیں ہونا چاہیے. تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے کم کھانا, کم باتیں کرنا اور کم سونا. لیکن تبلیغ والے کہتے ہیں, کچھ لوگ تبلیغ کو بدنام کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, کم میں نا الف بڑھا دیتے ہیں, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. تو یہ تبلیغ کے اکابر کی ہدایات نہیں ہے, یہ کچھ ہم جیسے کچھ نالائق لوگ تبلیغ میں نکل جاتے ہیں, پھر تبلیغ کو کیا کرتے ہیں, بدنام. تو آپ نے چست, اس لیے میں پہلے چستی سکھا رہا ہوں. چستی ہوگی تو آگے تبلیغ کا بھی فائدہ ہوگا. کھانے پہ, کیونکہ میں نے دیکھا بعض لوگ تبلیغ میں نکل کے دبا کے پھوڑتے ہیں یار, ڈبل خوراک ہو جاتی ہے, کھائے جا رہے ہیں. ہمارے ایک استاذ بڑے مزاحیہ تھے, تبلیغ میں گئے نا تو بڑے لال سرخ موٹے تازے ہو کے آئے. ہم نے استاد جی سے پوچھا, استاد جی سال لگا کے آئے, عالم بھی تھے ماشاء اللہ, وہ بڑے مزاحیہ تھے. انہوں نے کہا دیکھو 2 فکریں انسان کو کمزور کرتی ہیں, ایک آخرت کی فکر اور ایک دنیا کی فکر, بچوں کی فکر, گھر بار کی فکر. کہتے ہیں میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی, آخرت کی پیدا ہوئی نہیں. آدھا کام ہوا آدھا نہیں ہوا. دنیا کی فکر ختم ہو گئی, آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا, تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اب کیا ہو گیا. میں خیر مزاق کر رہے تھے وہ. تو ایسا نہ ہو کہ آپ تبلیغ میں نکلو تو گھر بار کی فکر تو گئی, وہ بھی نہیں جانی چاہیے, وہ تو شریعت کا حکم ہے, اور آخرت کی بھی پیدا نہ ہو تو پھر پوستی بن کے آتا ہے اور سست ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں چستی کو فوکس کر رہا ہوں. کس کو؟ اور یہ روزہ رکھنے سے بہت موٹیویشن ملے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, پھر عادت ڈالو. تو یہ آپ کو نا 3-4 دن 5 دن ٹینشن ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ باڈی اسی کی عادت. تو یہ شوگر کو کم کرو باڈی میں, اس لیے کالے چنے, لوبیا, روٹی بھی کھاؤ, میں نہیں کہہ رہا چھوڑ دو اس کو, آہستہ آہستہ, کیونکہ یہ ہر وقت کی ٹینشن ہے. ہر وقت جو کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں نا, ہر وقت ان کو منہ میں کچھ چاہیے بس, ورنہ ان سے کچھ بھی کام نہیں ہوتا. دفتر میں جائے گا, چائے لاؤ بھائی, تھوڑی دیر کے بعد چائے آ رہی ہے, پھر چائے آ رہی ہے, پھر سموسے آ رہے ہیں, پھر بسکٹ آ رہے ہیں. کیا کرے گا تھوڑے دنوں میں, تو بم دھماکے سے خود ہی پھٹ جائے گا. جب صحت صحیح نہیں ہوتی, دماغ صحیح نہیں کام کرتا, ایکٹیو نہیں ہوتا, ذہن صحیح کام نہیں کرتا, ہر چیز میں ڈپریشن, ٹینشن, گھر میں چڑچڑا, گھر میں بھی بچوں کو ڈانٹے گا, لڑے گا ان سے. تو بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو کچھ کریں اب. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائی. کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال بھائی کسی کے ذہن میں ہو, 4-5 منٹ بس سوالات کے ہیں. کسی نے کچھ بھی نہیں؟ بہترین ہو گیا, بہترین. ہاں جی, ہاں نفلی روزے کے لیے سحری تو روزے میں ضروری ہے ہی نہیں نا, سحری کریں. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کبھی نہیں کری تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, ورنہ سحری تو سنت ہے. صبح اٹھیں سحری کریں, اسی سے بڑا ایک لطف آئے گا, ٹھیک ہے نا, صبح اٹھنے کی عادت پڑے گی تو. اور کھجور کا استعمال بڑھائیں. کھجور ایک ایسی چیز ہے جو توند بھرتی نہیں ہے, چند کھجوروں میں پورے دن کی انرجی مل جاتی ہے. آپ اس سے کم کھانے کی عادت پڑے گی لیکن کمزوری نہیں ہوگی. اس کا استعمال بڑھائیں.
سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور کوئی سوال بھائی؟ بس آخری سوال حضرت جی. مسلسل رکھ لینا ہمت کر کے, چھوڑ دیا نا بیچ میں پھر سستی ہو جائے گی. ہمت. ہاں وہ ہمارے ولید لڑکا ہے, اس کا نمبر انٹرنیٹ سے مل جائے گا, ان کو بکنگ کروا دیں. اپنی مسجد میں پڑھاؤں گا میں, کہیں اور جا کے نہیں پڑھاتا. نہیں, شادی ہال میں نہیں کہیں پڑھاتا. 2-4 دفعہ کے تجربے ہیں, اس کے بعد میں نے کی ہے توبہ. کیونکہ شادی ہال میں یہ ہوتا ہے 9 بجے کا ٹائم دیا, میں اکیلا 9 بجے بیٹھا ہوا ہوں. لوگ سمجھ رہے ہیں شاید مفتی صاحب کی 5ویں شادی ہو رہی ہے, جو پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا 11 بجے آئیں گے, پھر 11 بھی نہیں, 11:30. 2-4 دفعہ کے تجربے ہوئے. ہم نے کہا بھائی شادی اس کی ہو رہی ہے, ٹینشن ہم اٹھا رہے ہیں. ٹائم کا پابندی نہیں ہے کہیں بھی. جی ہاں, نفلی روزہ کسی نے توڑ دیا تو اس کی قضا رکھنی پڑے گی. سمجھ رہے ہو ہے جی؟ وہ ٹاپک چھوڑ دیا ہم نے, فائدہ نہیں. چلیں بھائی.